बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल यानी कि पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस एंड द लायनेस साबिर से ज़्यादा परी की बातें। आप सबने इसको भरपूर पसंद किया, भरपूर सराहा। आप लोगों की फरमाइश पे हम नीली झील के अजीब लोग से आबी परिंदा तक का सफ़र आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इसको मैं बताती चलूं कि इसको लिखने वाली भी विजुअली चैलेंज यानी कि मैं खुद, जिसको आपने पसंद किया, हमारी ऑडियो एडिटर जो है या जिन्होंने रीडिंग की है वो भी एक विजुअली चैलेंज है, और हमारी वीडियो एडिटर भी एक विजुअली चैलेंज है। नीली झील के अजीब लोग की वीडियो एडिटिंग की है आयशा खान, जिनका ताल्लुक लोधरा से है, और आबी परिंदा पार्ट 1 और 2 की वीडियो एडिटिंग की है सना खान ने। तो चलिए एंजॉय करते हैं हम नीली झील से आबी परिंदे तक का सफर। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक मुल्क में एक शहजादा रहा करता था जो बहुत खुश शक्ल और खुश मिजाज था। गहरी सब्ज आंखें, 6 फुट से निकलता कद और उस पर भूरे बाल उसकी शख्सियत को 4 चांद लगाते थे। बादशाह की सिर्फ एक ही औलाद थी और मलिका बहुत पहले ही दुनिया से रुखसत हो गई थी। बादशाह और शहजादे के मिजाज में काफ़ी फ़र्क पाया जाता था। बादशाह जिंदा दिल, रंगीन मिजाज और गुस्से का तेज था, जबकि शहजादा खामोश तबा, नेक और गम गुसार था और राया की ज़रूरियात का ख्याल रखता था। साथ ही साथ सैरो सियाहत का भी बेहद शौकीन था। उसने अपने मुल्क में मनादी की हुई थी कि जो शख्स भी उसे मुनफरिद और दिलचस्प जगह खोज कर बताएगा वो उसे बहुत से तहाइफ से नवाजेगा। बहुत से लोगों ने बहुत सी जगह बताई और बहुत से कीमती तहाइफ के हकदार ठहरे। एक दिन एक शख्स शहजादे की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, शहजादे आलम, जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। शहजादे ने इजाजत दी और कहा, कहो क्या कहना चाहते हो। वो शख्स बोला, हुजूर, चूंकि आप सैरो सियाहत के बेहद शौकीन हैं, इसलिए आपके लिए एक दिलचस्प जगह की खोज लगाई है। पर इतना कहकर वो शख्स तजब्जुब का शिकार हुआ और कुछ हिचकिचाने लगा। शहजादे ने कहा, जो भी कहना है बेखौफ होकर कहो, हम सुन रहे हैं। वो शख्स डरते डरते बोला, शुमाल की जानिब पहाड़ियों का एक तवील सिलसिला है। इन पहाड़ियों के दरमियान एक झील आबाद है। इस झील का पानी गहरा नीला और सब्ज है। ये झील इंतहाई दिलकश है और इसका पानी शीशे की मानित शफाफ। इतना हुस्न होने के बावजूद भी ये झील अपने अंदर एक अजीब पुरअसरारियत रखती है। जो भी इस वादी में गया है वापस लौट कर नहीं आया। ये वादी मुख्तलिफ नामों से मशहूर है, जैसे मौत की बस्ती, आसेब गाह और नीली झील के अजीब लोग। अभी वो और भी कुछ कहना चाहता था, मगर शहजादे ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया और कहा, हम यहाँ जरूर जाएंगे, और वजीर को हुक्म दिया कि जाने की तैयारी करो। वो शख्स बोला, हुजूर, ये जगह बेहद खौफनाक है, आप अपनी जान जोखों में मत डालिए। शहजादे ने अपने वजीर से कहा कि इसे सोने की अशरफियाँ देकर रुखसत करो और सफ़र के लिए घोड़ा तैयार करो, हम आज ही रवाना होंगे। शहजादे ने बादशाह से जाने के लिए इजाज़त ली। बादशाह चूंकि शहजादे को इनकार नहीं कर सकता था, इसलिए उसने उसे बस ये कहा, जल्द आना, हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। सूरज ढलते ही शहजादे ने शुमाल की जानिब रखते सफ़र बांधा और अल्लाह का नाम लेकर सफ़र का आगाज़ किया। चंद ही घंटों की मुसाफत के बाद वो अपनी मंजिल तक पहुंच गया। वो अपने घोड़े से नीचे उतरा और वादी का जायजा लेने लगा। देखने में इंतहाई दिलकश, रंग बिरंगे फूल, जुगनुओं से झिलमिल रास्ता, धीमे सुर में बहती झील एक जादुई मंजर पेश कर रही थी। हल्की हल्की बूंदाबांदी और आसमान पर सजी कहकशां की सेज ने हर तरफ एक देव मलाई मंजर पेश कर रखा था। ये सब एक दिलकश ख्वाब की मानिद नजर आ रहा था। उसने बेखुदी के आलम में वादी की जानिब कदम बढ़ाए। रेशम जैसी घास, लहलहाते फूल पत्ते, वो इन सब के सहर में जकड़ा हुआ था, जब अचानक उसे अपने पैर जमीन में धंसते हुए महसूस हुए और हर तरफ सांपों और अजदहे के फुनकारने की आवाजें आने लगी। उसने कुछ हैरत और घबरा कर इर्द गिर्द देखा तो उसके औसान खता होने लगे, क्योंकि वो थोड़ी देर पहले जिस घास पर खड़ा था वो एक भयानक दलदल में बदल गई थी और लहलहाते फूल पत्ते खतरनाक सांपों और अजदहे की सूरत में उस पर हमला आवर होने के लिए तैयार थे।
جھلملاتے ننھے جگنو شولوں کی مانند انگارہ بن کر اس پر برسنے لگے۔ اس نے پریشان ہو کر آسمان کی جانب دیکھا تو نظر جھپکنا بھول گیا، کیونکہ انتہائی دلکش اور کہکشاں سے سجا آسمان اب خوفناک بلاؤں کی مانند نظر آ رہا تھا۔ کہکشائیں بجلی بن کر زمین پر گرنے لگیں، غرض یوں لگتا تھا ایک خوبصورت وادی خوفناک جہنم کی شکل اختیار کر گئی۔ شہزادے کا تو وہ عالم تھا، آگے کھائی اور پیچھے کنواں۔ یکدم گھوڑے کی دردناک صدا اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ شہزادے نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا اس کے اوسان خطا ہونے لگے۔ اس کا جنگجو گھوڑا ایک خطرناک اژدہے کے قبضے میں تھا۔ اژدہے نے اس کی ٹانگوں کو بری طرح اپنی شکنجے میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کی پھنکار انتہائی خطرناک تھی، ہر پھنکار کے ساتھ اس کے منہ سے آگ کا شعلہ نکلتا اور گھوڑے کو جھلسا جاتا اور گھوڑا تکلیف کی شدت سے بلبلانے لگتا۔ شہزادے کو یوں لگا جیسے اس کے دل کی دھڑکن تھمنے لگی ہے۔ ابھی وہ سنبھلا ہی نہیں تھا کہ اچانک اسے گدھے اور خچر کی ہولناک آوازیں سنائی دینے لگی اور ان خوفناک آوازوں سے پوری وادی گونجنے لگی۔ شہزادے کو لگا شاید جہنم اسی کو کہتے ہیں، اور پل صراط۔ اس سے آگے وہ کچھ سوچ نہ سکا اور جی جان سے اپنے رب کو پکارنے لگا۔ اللہ 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 اللہ۔ دھیرے دھیرے ہولناک آوازیں مدھم ہونے لگی۔ شہزادہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا اور مدد کے لیے پکارنے لگا، اور جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ سچ کہتے ہیں نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ صبح اس کی آنکھ پرندوں کی چہچہاہٹ کی آواز سے کھلی۔ اس نے اپنے خادم کو آواز لگائی، کرم دین پردے برابر کر دو۔ جب کوئی جواب نہ آیا تو اس نے اٹھ کر اپنے ارد گرد دیکھا۔ کچھ وقت لگا اس کے حواس بحال ہونے میں، اور پھر اسے رات کا سارا منظر یاد آ گیا۔ جہاں رات اس کی آنکھ لگی تھی اب وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ ہر طرف چہچہاتے پرندے، ہلکی ہلکی شبنم کی پھوار اور رنگ برنگی تتلیاں پھولوں پر رقص کرتی ہوئی انتہائی دلکش منظر پیش کر رہی تھیں۔ اچانک اسے اپنے بائیں جانب پانی کی آواز سنائی دی۔ جیسے ہی اس نے مڑ کر دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ شیشے کی مانند شفاف پانی جو درمیان سے گول دائرے کی شکل میں گہرا نیلا اور سائیڈوں پر گہرا سبز تھا، دیکھتے ہی دیکھتے پانی میں ہلچل ہونے لگی۔ یوں محسوس ہونے لگا پانی دھیرے دھیرے فوارے کی مانند آسمان کی جانب اٹھنے لگا ہے۔ جھیل کی یوں بدلتی حالت شہزادے کو حیرت میں مبتلا کرنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے گول نیلا دائرہ ایک خوبصورت حسینہ کی شکل اختیار کر گیا۔ گول گھیرے دار زمین کو چھوتا پوشاک، پشت پر بکھرے گہرے براؤن لمبے گھنے بال، اور جو ہی اس نے اطراف میں نظر دوڑائی سبز دائرے میں سے بھی دو شیزائیں اپنے جلوے بکھراتی منظر کو پرکشش بنانے لگی۔ شہزادے نے بلا ارادہ اپنے قدم اس جانب بڑھا دیے اور جھیل کے قریب جا کر وہ اسے پکارنے لگا، نیلم پری، نیلم پری، نیلم پری، نیلم پری، نیلم پری، نیلم پری۔ اور جیسے ہی نیلم نیلی پوشاک والی لڑکی نے اس کی جانب دیکھا، شہزادہ دم بخود سا اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کا منہ حیرت سے کھل گیا اور وہ بے اختیار اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھانے لگا۔ وہ آنکھیں مسل مسل کر یقین کرنے لگا کہ جو اس نے دیکھا ہے وہ خواب ہے یا حقیقت، کیونکہ وہ تمام لڑکیاں خچر سی صورت اور نیلی پوشاک والی لڑکی گدھے کی شکل کی مانند تھی۔ یہ انتہائی خوفناک منظر تھا اس شہزادے کے لیے۔ اس کے غور کرنے پر پتہ چلا کہ ان تمام کی آنکھیں اشک بار تھیں، اور ایک بار پھر وادی گدھے اور خچر کے رونے سے گونجنے لگی۔ شہزادے نے جلد ہی خود پر قابو پایا اور ذکر الہی میں مشغول ہو گیا، اور وادی ایک بار پھر اللہ کی آوازوں سے گونجنے لگی۔ اللہ 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 اللہ۔ اور دھیرے دھیرے تمام آوازیں مدھم ہونے لگیں۔ وہ تمام لڑکیاں جھیل سے باہر نکلیں اور مینڈک کی مانند اچھلنے لگیں اور جگہ جگہ زمین پر رینگتے کیڑے مکوڑے کھانے لگیں۔ شہزادہ استغفر اللہ کر ورد کرنے لگا اور اپنے نہ کردہ گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔
جب تمام لڑکیاں سیر ہو گئیں تو واپس جھیل میں چلی گئیں اور جھیل ایک بار پھر ساکت ہو گئی۔ شہزادے نے وہیں جھیل کے قریب اپنا خیمہ لگایا اور خشک میوجات سے اپنے پیٹ کی آگ بجھانے لگا اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ شہزادہ چونکہ نیک اور رحم دل تھا، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ان سے بات کرے گا اور ان کی مدد کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ یوں ہی رات دن گزرنے لگے، وہی خوفناک رات اور گدھے اور خچر کی آوازوں سے گونجتی وادی اور پھر اللہ کی صدائیں۔ ایک رات شہزادے نے ہمت باندھی اور جھیل کے کنارے جا بیٹھا اور نیلے دائرے پر نظریں مرکوز کر دی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے جھیل کو مخاطب کیا، اے نیک سیرت جھیل، مجھ سے بات کرو، میں صورت کا نہیں بلکہ سیرت کا دل دادا ہوں۔ اے پیاری جھیل، بولو نا، کچھ تو کہو، تم ایسی کیوں ہو، تم یہاں کیسے آئی؟ کچھ دیر بعد جھیل میں ہلچل ہوئی اور ایک سریلی آواز اس کے کانوں میں سنائی دی، مت نوک وہ نہا نوے کیا وہ یلچ واج یلچ واج یلچ واج۔ تم کون ہو؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ۔ اور بہت سی آوازیں اس کے کانوں میں سنائی دینے لگیں اور جلد ہی یہ آوازیں گدھے اور خچر کی آوازوں میں بدل گئیں، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور ان کی عجیب و غریب زبان کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ شہزادہ چونکہ سیر و سیاحت کا شوقین تھا، اس لیے ہر دم اپنے ساتھ کاغذ اور قلم رکھتا تھا تاکہ وہاں کے نظارے اور دلچسپ باتوں کو قلم بند کر سکے۔ اس لیے اس نے جھیل سے آنے والی آوازوں کو اپنے کاغذ پر اتارا اور انہیں سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسی کشمکش میں چند دن اور گزر گئے اور جھیل میں گہرا سکوت چھا گیا۔ شہزادہ بلا ارادہ جھیل کی جانب وقفے وقفے سے دیکھتا کہ شاید نیلم شہزادی وہاں سے باہر آ جائے اور وہ اس کا دیدار کر سکے۔ اسے شاید ان سب کی عادت ہو گئی تھی، یا پھر شاید وہ واقعی ایک نیک سیرت انسان تھا جو ظاہر سے زیادہ باطن کو اہمیت دیتا تھا۔ ایک رات شہزادے نے استخارے کی نیت کی اور اللہ تعالیٰ سے ان کی مدد اور بہتری کے لیے دعا کرنے لگا اور پھر استخارے کی دعا پڑھ کر سو گیا۔ اس نے خواب میں ایک بارش بزرگ کو دیکھا، نورانی چہرہ، سفید چوغا، سفید داڑھی، نیلی نیلی آنکھیں اور اس پر پرشفیق مسکراہٹ۔ وہ شہزادے کے پاس آئے اور مخاطب ہوئے، شہزادے روحان، کیا تم جاننا چاہتے ہو ان لڑکیوں کی حالت کے بارے میں؟ تم واقعی ایک رحم دل اور نیک سیرت شہزادے ہو۔ تمہاری ثابت قدمی اور مدد کے جذبے کو دیکھتے ہوئے ہم نے ان کی حقیقت تمہیں بتانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ انتہائی مغرور، نک چڑی اور لوگوں کو خود سے کمتر سمجھتی تھیں۔ یہ شہزادی بازگاہ ہے جو سیر سیاحت کی نیت سے اپنی دوستوں کے ساتھ اس وادی کی طرف آئی تھی۔ میں عبادت میں مشغول تھا اور ہر طرف چرند پرند، کیڑے مکوڑے اور مختلف جانور، غرض اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق اس پرفضا ماحول میں اللہ کی نعمتوں سے پر لطف ہو رہی تھی اور اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی اپنے اپنے انداز میں۔ شہزادی چونکہ ناز و اندام میں پلی تھی، اس لیے اسے یہ چہل پہل اور آوازیں ناگوار گزریں اور اس نے ایک جھٹکے میں سپاہیوں کو ان سب کو ختم کرنے کا حکم دیا اور کہا، سپاہیوں، جلد از جلد اس گند کو دھرتی سے ہٹا دو۔ اس دھرتی پہ صرف خوبصورت جاندار اور سریلی آوازیں اچھی لگتی ہیں، یہ ان کا حق ہے۔ یہ حکم پاتے ہی سپاہیوں نے گدھے، خچر، مینڈک، غرض ہر اس مخلوق کو ختم کرنا شروع کر دیا جس میں کوئی نہ کوئی عیب پایا جاتا ہو، جبکہ وہ ناداں یہ بھول گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر مخلوق میں کوئی نہ کوئی عیب رکھا ہے، سوائے میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں عیب رکھا ہے کیونکہ اسے غرور پسند نہیں۔ کسی کا عیب ظاہری ہے اور کسی کا باطنی۔ یہ کہہ کر بزرگ کچھ دیر خاموش ہوئے اور پھر بولے، میں نے ان سب کو روکنے کی کوشش کی اور سمجھایا، جس پر یہ تمام سیخ پا ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے خون کی ہولی کھیل دی اور جگہ جگہ معصوم جانور اور حشرات سسکنے لگے۔ میں نے اللہ سے فریاد کی، اے اللہ، ان کو راہ ہدایت پر چلا، ان کے دل نور کی روشنی سے بھر دے، لوگوں کا احساس اور مدد کے جذبے سے مالا مال کر دے۔ اللہ کی مخلوق کو خود سے کمتر نہ سمجھیں اور اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق میں عیب تلاش نہ کریں۔ دل سے ہوک اٹھی اور یہ سب اللہ کی آزمائش کا شکار ہو گئے اور تب سے ہی یہ سب کے سب اس حالت میں ہیں۔ شہزادے کی آنکھ کھل گئی اور اس نے دیکھا کہ نیلم پری اس کے قریب بیٹھی مدد طلب نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے منہ سے بے اختیار اس کا نام پھسلا، بازگاہ، ناہنے مگزاب، یورب اگزاب، باموتیب، چھومیس طرفن و رکیگ، باموتیب، یلچ واج، نہایس۔
ہاں میں بازگاہ، بری بازگاہ، اب تم بھی مجھ سے نفرت کرو گے، اب تم بھی چلے جاؤ گے یہاں سے۔ وہ سسکنے لگی اور آسمان کی طرف سر اٹھا دیا، اور ایک بار پھر وادی خوفناک خچر اور گدھے کی آواز سے گونجنے لگی۔ یوں لگتا تھا کوئی قیامت کا منظر ہو، جیسے آج وہ سزا یا جزا چاہتی ہو اپنے خدا سے۔ شہزادہ چونکہ کچی نیند سے جاگا تھا، اس لیے حواس بحال کرنے میں کچھ وقت لگا، اور پھر اس کے کانوں میں نیلم کی یہ آواز سنائی دی، نوح نیم اگزاب، یورپ اگزاب۔ شہزادے نے جب اگزاب کو الٹا کیا تو وہ بازگاہ بن گیا۔ شہزادہ خوشی سے چلا اٹھا اور رب کا شکر ادا کرنے لگا کہ وہ ان کی زبان سمجھ گیا۔ اگزاب، یورپ اگزاب، مت یورپ نے ہی سب، چک تبرت روا، چک لوہام ین نعمت اسیا آنا بعیدہ تھا، نیم اتناجنو مت مدان وہ، روا اللہ تو حب رحیم روا کریم یہ، ایک مت جم یس یداش ورک یک۔ بازگاہ، پیاری بازگاہ، تم بری نہیں، بس کچھ ماحول اور کچھ تربیت نے تمہیں ایسا بنا دیا تھا۔ میں جانتا ہوں تم نادم ہو، اور اللہ بہت رحیم اور کریم ہے۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ یہ الفاظ تھے گویا کوئی زلزلہ۔ وادی میں ہر طرف ہلچل مچ اٹھی، زمین پھٹنے لگی اور جھیل کا پانی بند توڑ کر باہر آنے لگا۔ پہاڑیوں کے پتھر کنکر بن کر جگہ جگہ بکھرنے لگے، اور ہر شے پکار اٹھی، اللہ 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 اس سے پہلے کہ شہزادہ سنبھل پاتا، زمین پھٹی اور وہ اس میں سما گیا، اور ہر شے ساکت ہو گئی۔ دوسری جانب شہزادے کے ملک میں منادی کرا دی کہ شمال کی جانب جو وادی تھی وہ زلزلے کا شکار ہو گئی اور زمین پوش ہو گئی، ساتھ ہی شہزادہ روحان بھی ختم ہو گیا۔ ہر آنکھ اشک بار تھی، کیونکہ نیک دل شہزادہ ہر دل کی دھڑکن تھا۔ یوں ایک کہانی شروع ہونے سے پہلے ہی اختتام پذیر ہو گئی۔ بادشاہ رنجیدہ رہنے لگا اور سب کچھ چھوڑ کر گوشہ تنہائی میں اللہ کی عبادت میں مصروف رہنے لگا۔ 3 سال بعد وہ زندہ دل بادشاہ پہچان میں نہیں آتا تھا۔ لوگوں کی مدد کرنا، ہر رات خود ملک میں گشت کرنا، اور پھر فارغ اوقات میں اللہ کی طرف رجوع کرنا، اس کی زندگی کا بس یہی مقصد تھا۔ کیونکہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو سکون صرف اللہ کی عبادت اور خلق کی عبادت میں ہی ملتا ہے۔ ایک رات جب وہ اللہ کی عبادت میں مصروف تھا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے 4 آنکھیں اسے بڑے غور سے دیکھ رہی ہیں۔ بادشاہ نے 2 سے 3 بار نظر انداز کیا، پر پھر ارد گرد دیکھا تو 2 سالہ 2 ننھے فرشتے سنہری شیروانی پہنے، جس پر ہم رنگ کڑھائی تھی، سر پر پگڑی سجائے، موٹی موٹی آنکھیں پٹپٹا کر اس کی جانب لپکی اور اپنی توتلی زبان میں دادا جان کہتے ہوئے اس کی ٹانگوں سے آ لپٹے۔ بادشاہ یہ منظر بڑی حیرت سے دیکھ رہا تھا اور سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اتنی دیر میں شہزادہ روحان شہزادی بازگاہ کا ہاتھ تھامے بادشاہ کے سامنے آیا اور آگے بڑھ کر بادشاہ کے گلے سے جا لگا۔ بادشاہ شدت جذبات سے سجدہ ریز ہو گیا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا، اور شہزادے سے اس کی گمشدگی کے بارے میں دریافت کرنے لگا۔ شہزادے نے وادی میں جانے سے لے کر شہزادی نیلم سے ملنے اور پھر زلزلے تک کا واقعہ اسے سنایا اور خاموش ہو گیا۔ بادشاہ نے بے چین ہو کر اسے دیکھا تو شہزادہ پھر سے اپنی کہانی سنانے لگا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے آپ کو ایک دلکش محل میں پایا۔ سونے کی دیواریں، چاندی کا فرش، سچے موتیوں سے سجے فانوس، ہر طرف سفید لباس میں اڑتی پریاں، ہلکی ہلکی شبنم کی پھوار، یاقوت اور زمرد سے سجے درخت، مور، تتلیاں اور کوئل کی سریلی آواز منظر کو مہکا رہی تھی۔ کوئل اپنی بدصورتی اور مور اپنے بدصورت پیر بھلائے اللہ کی حمد میں مصروف تھے اور اس کا شکر ادا کر رہے تھے، گویا ہر جاندار خود کو نظر انداز کیے صرف اللہ کی حمد میں مشغول ہو۔ اچانک میری نظر شمال کی جانب اٹھی تو پلٹنا بھول گئی۔ گلاب سے سجے تخت پر ایک حسین اور نفیس پری گلابی پاؤں کو چھوتے پوشاک میں براجمان تھی اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر شکر ادا کر رہی تھی۔
مجھے نیلم پری یاد آ گئی۔ جلد میرا دل ہر چیز سے اچاٹ ہونے لگا۔ مجھے لگا میں نے اس معصوم کو کہیں کھو دیا ہے یا پھر وہ زلزلے میں دب کر مر گئی۔ یہ سوچ آتے ہی میں وہاں سے بھاگ نکلا اور اسے پکارنے لگا، بازگاہ، بازگاہ، اچھی بازگاہ، کہاں ہو تم؟ اچانک مجھے اپنے پیچھے سے آواز آئی، شہزادہ روحان۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرے پیچھے وہی گلابی پوشاک والی لڑکی کھڑی مسکرا رہی تھی۔ وہ بولی، چھوڑو اس کافر بازگاہ کو، کیا رکھا ہے اس بدذات میں، تم مجھ سے شادی کر لو، میں حسین بھی ہوں۔ اور اس سے زیادہ وہ کچھ اور کہتی کہ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا اور کہا، اللہ کی قسم میں صورت کا نہیں سیرت کا دل دادا ہوں۔ اسے جواب دے کر میں پھر بازگاہ کو ڈھونڈنے لگا، بے چین نظروں سے نیلم پری کو ڈھونڈنے لگا۔ میرا ضمیر چیخ چیخ کر کہنے لگا کہ میں اس کا قاتل ہوں اور میں نے ہی اسے زلزلے کی نظر کیا ہے۔ اچانک میری نظر ایک غار کی جانب اٹھی، میں نے اس کی جانب قدم بڑھا دیے۔ غار کے دہانے پر پہنچا تو وہی باریش بزرگ اللہ کی عبادت میں مشغول تھے۔ میں ان کے پاس جا بیٹھا اور فریاد کرنے لگا، اے نیک دل بزرگ، آپ اس معصوم کو معاف کر دیجئے، وہ نادانی میں غلط کر بیٹھی، میں اس کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں، آپ اسے معاف کر دیجئے اور مجھے اس سے ملوا دیجئے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بزرگ نے پرشفیق مسکراہٹ سے مجھے دیکھا اور شمال کی جانب اشارہ کیا۔ میں نے نظر گھما کر دیکھا تو نیلم پری رخ موڑے پشت پر بھورے بالوں کا آبشار پھیلائے آسمان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ میں بے چین ہو کر اس کی جانب بھاگا اور اسے پکار اٹھا، نیلم پری۔ نیلم پری نے رخ موڑ کر دیکھا تو میرا منہ حیرت سے کھل گیا اور بے اختیار میرے قدم پیچھے کی جانب اٹھے اور میں نے مڑ کر بزرگ کی جانب دیکھا۔ میں تصدیق کرنا چاہتا تھا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ خواب ہے یا پھر کوئی آزمائش۔ بزرگ نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا۔ بزرگ کا اشارہ ملتے ہی میں بے خودی کے عالم میں سجدہ ریز ہو گیا اور رب کا شکر ادا کرنے لگا، کیونکہ وہ گدھے کی صورت سی بدحیت حسینہ اب ایک حسین پری بن چکی تھی۔ نیلی گہری جھیل کی مانند آنکھیں، ستوا ناک، خمدار پلکیں، دودھیا رنگت، تیکھے نکوش، گلاب کی پنکھڑی کے سے ہونٹ، سراہی دار گردن اور اس پر سجا ہیروں کا چوکر جو نیلے پتھروں سے سجا ہوا تھا۔ میں بے خودی کے عالم میں اس کو تکتا جا رہا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو گلابی لباس میں میرے پاس آ کر مخاطب ہوئی تھی۔ باریش بزرگ میرے پاس آئے اور مخاطب ہوئے، روحان، تم اللہ کی آزمائش میں پورے اترے ہو۔ اس دوران تم ڈر کر بھاگے نہیں اور نہ ہی تم نے اللہ کی مخلوق سے نفرت کی، بلکہ اللہ پر کامل یقین رکھا، اور اللہ بہت غفور الرحیم ہے، وہ اپنے بندے کو دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد باریش بزرگ نے میرا نکاح شہزادی بازگاہ سے کر دیا اور وہاں سے روپوش ہو گئے۔ اتنا کہہ کر شہزادہ خاموش ہو گیا اور اپنے باپ کے چہرے کے تاثرات جانچنے لگا۔ بادشاہ نے اٹھ کر اسے گلے لگایا اور کہا، لخت جگر، ہمیں آپ پر فخر ہے، اور شہزادی کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور پھر سے شہزادے سے مخاطب ہوا، لخت جگر، آپ اتنے برس کہاں رہے؟ کیا آپ کو اپنا بوڑھا باپ یاد نہیں آیا؟ ہماری بٹیا کے والدین کہاں ہیں؟ وہ ملے یا نہیں؟ ابھی اور بہت سے سوالات بادشاہ کے لبوں پر تھے جب دو ننھے فرشتے اس کی گود میں چڑھ بیٹھے اور اس کے ساتھ اٹکیلیاں کرنے لگے۔ کبھی اس کی داڑھی کے بالوں کو اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے کھینچتے اور کبھی اس کے کندھے پر چڑھنے کی کوشش کرتے۔ بادشاہ دل کھول کر ہنسنے لگا اور ان کی شرارتوں پر لطف اندوز ہونے لگا۔ شہزادے نے اپنے والد کو مسحور دیکھا تو شہزادی کا ہاتھ تھامے وہاں سے اٹھ گیا اور اپنے والد سے مخاطب ہوا، طویل مسافت اور دلچسپ کہانی ہے، انشاءاللہ فرصت سے بیٹھوں گا تو ضرور سناؤں گا، اور مسکراتے ہوئے باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ بادشاہ دل سے مسکرایا اور اپنے بچوں کی دائمی خوشیوں کے لیے دعا کرنے لگا۔ 14 سال بعد ہنسکا کافی دیر سے ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ اسے اپنی سہیلیوں پر رہ رہ کے غصہ آ رہا تھا کہ وہ اب تک آئیں کیوں نہیں۔ بڑی مشکل سے تو اس کو باہر جانے کا موقع ملا تھا، وہ بھی شام ڈھلنے تک گھر واپس آنا تھا۔ اس کو سمندر دیکھنے کا بہت شوق تھا، لیکن اس کے گھر میں صرف اس کے بوڑھے بابا تھے جو ہنسکا کو کہیں باہر نہیں لے جا سکتے تھے۔ ساتھ ہی زمانے کی سردی گرمی کو سمجھتے تھے، اس لیے ہنسکا کو اکیلے بھیجنے سے گھبراتے تھے۔ ہنسکا نے آج اپنے امتحانی مقابلے میں کافی اچھے نمبر حاصل کیے تھے، تو انعام کے طور پر اس نے سمندر کی سیر کی خواہش پیش کی۔ پہلے تو بوڑھے بابا خاموش ہو گئے،
پھر اپنی لاڈلی بیٹی کی اترتی شکل دیکھ کے بھیجنے کو راضی ہو گئے۔ ہنسکا ہر بار اپنے بوڑھے باپ سے الجھ جاتی کہ وہ باقیوں کی طرح کیوں نہیں زندگی گزارتی، اور تو اور اس کی تمام سہیلیاں جدید تراش خراش کے لباس پہنتی اور اسے صرف لمبے پوشاک کا لباس ہی پہننے کی اجازت تھی۔ اتنا تو اس بیچاری کا وزن نہیں تھا جتنے بھاری اور اس کے قد سے لمبے پوشاک ہوتے، اور اس پر اس کی لمبی چوٹی۔ آج بھی اس نے اپنے بابا کے کہنے پر لائٹ پرپل کلر کی لمبی کامدار پوشاک پہنی، چوٹی بنا کر بالوں میں ہم رنگ قیمتی نفیس پرلز کا ہیئر بینڈ لگایا، بالوں میں جگہ جگہ ڈریس کے ہم رنگ پرلز سجائے۔ اس کے دراز قد پر لمبی چوٹی خوب جچتی، پر آج وہ منہ پھلائے تیار ہوئی، کیونکہ وہ بھی چاہتی تھی کہ باقی لڑکیوں کی طرح جدید تراش خراش کے مغربی لباس پہنے، پر اس کے بابا نے صرف اسی شرط پر باہر جانے کی اجازت دی تھی کہ وہ اپنے خاندانی لباس زیب تن کرے، پھر وہ باہر جا سکتی ہے۔ ابھی ہنسکا یہ سوچ ہی رہی تھی جب اسے اپنے پاس گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ اس نے چونک کر دیکھا تو اپنی سہیلیوں کو دیکھ کر جہاں اسے خوشی ہوئی، وہیں ان کے دیر سے آنے پہ غصہ بھی خوب آیا۔ اس کی سہیلیاں اس کا غصہ دیکھ کر فوراً آگے بڑھی، پہلے تو کان پکڑ کر معافی مانگی، اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی مختلف تراکیب کرنے لگی۔ ہنسکا کا غصہ فوراً جھاگ کی طرح بیٹھ گیا اور وہ ہنستی مسکراتی اپنی سہیلیوں کے ساتھ سمندر کی جانب روانہ ہو گئی۔ سمندر پر پہنچتے ہی ہنسکا نے دیوانہ وار سمندر کی جانب دوڑ لگا دی۔ اس کی سہیلیاں اس کو آوازیں ہی دیتی رہ گئی، ارے ارے ہنسی، پہلے ڈریس تو بدل لیتی، اتنی لمبی میکسی میں تم کیسے سمندر میں جاؤ گی؟ اس کی ایک سہیلی نے اس کو چھیڑتے ہوئے آواز دی۔ جائیے جائیے، سمندر کی مخلوق آپ کو بلا رہی ہے، دوسری بولی۔ آئیے آئیے ملکہ عالیہ، سمندر کا حسین کارپٹ آپ کے لیے بچھایا ہے، دور کیوں کھڑی ہے؟ ہنسکا کھل کھلا کے مسکرائی، اپنے پیچھے سے آنے والی آوازوں کو نظر انداز کرتی وہ سمندر کی جانب آگے کو بڑھنے لگی۔ اپنی دھن میں وہ بھول ہی گئی کہ وہ سمندر کے کافی ویران جگہ آ گئی ہے۔ اچانک اس کی نظر ایک حسین پرندے پہ پڑی، دلکش رنگوں سے نہایا، سر پر سونے کا تاج سجائے افق کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس پرندے میں کوئی ایسی کشش تھی کہ ہنسکا پلک جھپکے بغیر ہی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے قدم بے خیالی میں ہی اس جانب اٹھ گئے جب اچانک وہ پرندہ سمندر میں غوطے کھانے لگا۔ ہنسکا کو لگا کہ شاید وہ ڈوب کے مر جائے گا، وہ اس کی جانب بھاگی، اور جیسے ہی اس کو بچانے کی نیت سے اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، سمندر کی ایک شدید لہر آئی اور اسے اپنے ساتھ بہا کر سمندر میں لے گئی۔ دوسری جانب ہنسکا کی سہیلیاں اس کو اس جانب دیکھنے آئی تھیں۔ جب اس کو ڈوبتے دیکھا تو مدد کو پکارا، پر وہ بہت دور جا چکی تھی، سب سے دور، بہت دور۔ ہنسکا جب ہوش میں آئی تو اس نے اپنے آپ کو ایک کانچ کے محل میں پایا جو مختلف سیپوں اور سمندری نوادرات سے سجا تھا۔ رنگ برنگی مچھلیاں چھوٹی بڑی اس کو محل کے باہر سے کھڑی بڑی حیرت اور اشتیاق سے دیکھ رہی تھی۔ ہنسکا بھی بڑی حیرت اور اشتیاق سے ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ جب اس کی نظر اس مغرور پرندے پر پڑی تو اس کو سارا واقعہ یاد آ گیا۔ ابھی وہ کچھ سمجھ بھی نہ پائی تھی جب اسے ایک مردانہ آواز سنائی دی، خوش آمدید ملکہ تہذیب۔ ہنسکا نے مڑ کر آواز کی جانب دیکھا تو پرندے کو مردانہ آواز میں بولتے دیکھ کر اپنی جگہ سے اچھل پڑی، ڈرتے ڈرتے کنکھیوں سے اس پرندے کی جانب دیکھا۔ جب پرندہ مسکرایا اور اس سے مخاطب ہوا، ملکہ تہذیب، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم سب آپ کے اپنے ہیں۔ پر وہ اچھی خاصی گھبرا گئی تھی، پھر بابا کو یاد کر کے رونے لگی اور منہ ہی منہ میں اپنے بابا سے مخاطب ہوئی۔ بابا جان آپ صحیح کہتے تھے، باہر خوفناک بلائیں ہیں اور جادوگر بھی۔ وہ خوف کے زیر اثر کپکپانے لگی۔ ایک تو پہلی بار وہ اپنے بابا کے بغیر گھر سے باہر نکلی اور سیدھی سمندر میں آ پھنسی۔ آبی پرندہ اس کی کیفیت بھانپ گیا۔ اسے یہ بات پسند نہ آئی کہ اس کی ملکہ اس سے ہی گھبرا رہی ہے۔ وہ باروب آواز میں اس سے مخاطب ہوا، رونا بند کیجیے، آئیے اور کھانا کھا لیجیے، پھر آپ کو آپ کی رعایا سے بھی ملوانا ہے۔ ہنسکا نے نہ سمجھی اور کچھ ڈرتے ڈرتے نظریں جھکائے طاقت سے اپنے پاؤں زمین پر رکھے اور اپنے پاؤں کے نیچے شارک فش کو دیکھ کر جلد ہی واپس کھینچ لیے۔ آبی پرندے کو ہنسکا کی یہ ادا خوب بھائی، وہ بے اختیار ہی قہقہ لگا اٹھا۔ پھر ہنسکا سے مخاطب ہوا، ملکہ تہذیب، بلا خوف اپنے قدم نیچے اتاریے، یہ سب آپ کی باندی ہیں، آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گی، بلکہ یہ تو آپ کی خدمت کے لیے یہاں پر موجود ہے۔
ہنسکا نے ڈرتے ڈرتے پھر دوبارہ اپنے پاؤں زمین پر رکھے تو اسے اپنے پاؤں کانچ کے فرش پر محسوس ہوئے۔ وہ کسی طلسم کے زیر اثر ان تمام مناظر کو دیکھ رہی تھی جب اسٹار فش اس کے سامنے آئی اور کھانوں سے بھری میز اس کے سامنے سجا دی۔ ٹیبل کی تراش خراش ایک حسین دل کی مانند تھی جس کی ایک جانب روسٹڈ نٹس، خوبانی، انجیر، بادام، پستے، چلغوزے، کشمش اور جانے کیا کیا، دل کی دوسری جانب فریش فروٹس، انار، چیکو، لوکارٹ، خوبانی، لیچی، چیری، مانو دنیا کا ہر فریش اور ڈرائی فروٹ اس ٹیبل پر موجود تھا۔ ٹیبل کے بیچ جب اس کی نظر پڑی تو اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اس نے حیرت سے میز کے درمیان گرم گرم خوشبو مہکاتے پیزے اور فرینچ فرائز کو دیکھا۔ فریش جوسز کے ساتھ چلڈ کولڈ ڈرنک بھی اس کی منتظر تھی۔ اس نے کنکھیوں سے اس پرندے کی جانب دیکھا۔ وہ مغرور اور دلکش پرندہ مسکرا کے اس کے قریب آ بیٹھا جب اچانک ہنسکا دور کھسک کر احتیاط سے بیٹھ گئی۔ وہ آبی پرندہ اب اس کو کوئی حسین اور دلکش نہیں بلکہ کوئی جادوگر لگ رہا تھا۔ وہ اس کی کیفیت سے لطف اندوز ہوتا اس سے مخاطب ہوا، ڈریے نہیں، میں کوئی جادوگر نہیں۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتا جب کچھ مچھلیاں گھبراتی وہاں آ پہنچی اور محل کے در کھٹکھٹانے لگی۔ تب پرندہ ہنسکا کے پاس سے اڑا اور محل کے باہر جا کر ان کی بات سننے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ اندر آیا تو اس کی چونچ میں ایک حسین لاکٹ تھا۔ اس نے وہ لاکٹ گمسم بیٹھی ہنسکا کے گلے میں ڈال دیا۔ وہ اپنے خیالوں میں اتنی گم تھی کہ اسے آبی پرندے کی موجودگی اور اس کی کارروائی کا پتہ ہی نہیں چلا۔ ہوش تو اسے تب آیا جب وہ آبی پرندہ اس کے قریب آ کر مخاطب ہوا، اوہ ہو ملکہ، آپ نے تو کچھ لیا ہی نہیں، کھائیے نہیں تو مجھے آپ کو کھلانا پڑے گا۔ ہنسکا نے کچھ سہم کر اس مغرور پرندے کی جانب دیکھا اور جلدی جلدی کھانا کھانے لگی اور ایک جاندار مردانہ قہقہا کمرے میں گونجا۔ اچانک اس کی نظر اپنے گلے میں پڑے کرسٹل کے حسین لاکٹ پہ پڑی۔ وہ حیرت اور اشتیاق سے اسے دیکھنے لگی۔ لاکٹ سے دلکش اور حسین روشنیاں پھوٹ رہی تھی جو اسے اپنے سحر میں جکڑنے کا باعث بن رہی تھی۔ اس کی محویت ایک مردانہ آواز نے توڑی، ملکہ تہذیب، مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ آپ کو میری محبت کا پہلا تحفہ بہت پسند آیا۔ ہنسکا نے حیرت اور الجھن آنکھوں میں سمائے پہلے لاکٹ اور پھر اس آبی پرندے کی جانب دیکھا، اور یہ سوچ ہی اس کے لیے توہین آمیز تھی کہ کہاں وہ اور کہاں یہ آبی پرندہ۔ اس نے غصہ آنکھوں میں سمائے لاکٹ کو گلے سے اتارنے کی کوشش کی جب آبی پرندہ غصے سے غرایا، خبردار ملکہ، یہ گستاخی مت کیجیے گا نہیں تو آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ ہنسکا اچھی خاصی گھبرا گئی اور جھٹ سر اس بات میں ہلا دیا۔ تھوڑی دیر میں اسٹار فش اجازت لے کر اندر داخل ہوئی اور ہنسکا کے سامنے ایک حسین آف وائٹ رنگ کی پوشاک پھیلائی، سیپ اور سچے موتیوں سے سجی، جگہ جگہ قیمتی پتھر اس میں جڑے تھے، پکھراج، در نجف، یاقوت، نیلم، ان کی روشنیوں سے اس کی آنکھیں چندھے آنے لگیں۔ اس نے بے اختیار ہی اپنی لائٹ پرپل میکسی کی جانب دیکھا۔ گو وہ بھی بہت حسین اور قیمتی تھی مگر اس آف وائٹ رنگ کی میکسی کے سامنے بہت کمتر لگ رہی تھی۔ وہ حیرت اور کشمکش میں دانتوں میں انگلی دبائے بیٹھی تھی، دوسرے ہاتھ سے بالوں کی چٹیا سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی جس میں سے جگہ جگہ بال نکل کر اس کی پیشانی اور آنکھوں پر آ رہے تھے۔ ہوش میں تو وہ تب واپس آئی جب پرندے نے اس کے بال چونچ میں دبا کر کان کے پیچھے کیے۔ بے اختیاری ہنسکا کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی اور وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ پھر بے اختیار ہی اپنے پاؤں کے نیچے کوئی نرم سی چیز محسوس کر کے چیخ کے تخت پر چڑھ گئی اور سہمی نظروں سے نیچے دیکھا جب جیلی فش مسکراتی ہوئی نظر آئی۔ پھر ادب سے جھکی اور مسکرا کر بولی، ملکہ عالیہ، قدم نیچے اتاریے، آپ کو جوتے پہنا دوں۔ ہنسکا نے جب جوتوں کی جانب دیکھا تو کانچ کے نازک سے جوتے اس کو بہت پسند آئے۔ اس نے بے اختیار ہی تخت پر بیٹھ کر پیر نیچے جوتوں کی جانب بڑھا دیے، پر پاؤں جوتوں میں ڈالتے ہوئے اسے محسوس ہوا جیسے اس نے کرسٹل کے نہیں بلکہ ایئر شوز پہنے ہوں۔ وہ حیرت سے بولی، جتنے دیکھنے میں حسین ہیں اتنے ہی پہننے میں نفیس اور آرام دہ۔ شکریہ جیلی فش۔ جیلی فش نے تعظیم سے سر کو خم کیا اور واپس سمندر میں اتر گئی۔ ہنسکا بڑے غور سے فرش کی جانب دیکھ رہی تھی کہ کیسے کانچ کے فرش میں سے فش گزر کر سمندر میں پہنچ گئی۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی جب اس کو ایک نرم گرم سا لمس اپنی گال پر محسوس ہوا۔ اس نے سر اٹھایا تو ڈالفن بڑی محبت اور اپنائیت سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ پھر شائستہ انداز میں بولی، آئیے ملکہ عالیہ، آپ لباس بدل لیجیے۔ ہنسکا ایک طلسم کے زیر اثر یہ تمام چیزیں دیکھ اور محسوس کر رہی تھی۔ اسے معلوم نہیں کب وہ تیار ہوئی اور کب اس نے وہ حسین میکسی زیب تن کی۔ ہوش تو اسے تب آیا جب ڈالفن فش نے اس کے بالوں کو سندل کی لکڑی سے کنگا کر کے
اس کے ریشمی بالوں کو پشت پر پھیلایا، ساتھ ہی آف وائٹ کرسٹل کا قیمتی پرلز جیم سٹون کا گلاب اس کے بالوں کے دائیں جانب سر پر سجایا۔ ہنسکا تو مانو سچ مچ کی ایک کانچ کا مجسمہ لگ رہی تھی۔ 5 فٹ 7 انچ دراز قد، دودھیا رنگت، روشن پیشانی، گہری نیلی آنکھیں، ستواں ناک و نابی ہونٹ، تیکھے نین نقش، سراہی دار گردن اور اس میں سجا سیپ اور سچے موتیوں سے جڑا قیمتی نایاب چوکر۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں گم تھی جب اسے لگا کہ وہ کسی کی نظروں کے حصار میں ہے۔ اس نے کسی احساس کے زیر اثر نظریں اٹھائیں تو صابی پرندے کو اپنی جانب متوجہ پایا۔ اس کی نظروں میں کچھ تو ایسا تھا کہ وہ فوراً ہی گھبرا کر نظریں جھکا گئی۔ تھوڑی دیر میں ویل محل میں داخل ہوئی اور اسے اپنے ہمراہ چلنے کا اشارہ کیا۔ آبی پرندہ بھی ہنسکا کے ساتھ ساتھ پرواز بھرنے لگا۔ ہنسکا کی میکسی پیچھے کی جانب 4 فٹ لمبی تھی۔ جب ہنسکا کے لیے محل کا دروازہ کھولا گیا تو ٹھاٹھے مارتا سمندر اس کا منتظر تھا۔ اس نے فوراً ہی گھبرا کر قدم پیچھے کی جانب کھینچ لیے جب اسے دوبارہ مردانہ آواز سنائی دی۔ قدم نیچے اتاریے ملکہ تہذیب، یہ سمندر آپ کا تابع ہے۔ آبی پرندے کی موجودگی اور اوپر سے اس کی باروب آواز ہمیشہ اس کو خوف سے دوچار کر دیتے تھے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے پاؤں سمندر میں اتارے اور خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ جب اسے اپنے قدم سمندر کی سطح پر محسوس ہوئے، مانو جیسے وہ سمندر پر چل رہی ہو، اچانک ہی اس کو ہر طرف انار پٹاخے اور پھل جھڑیوں کی آواز سنائی دی اور ساتھ ہی اسے اپنے اوپر ہلکی ہلکی سنو فال ہوتی محسوس ہوئی۔ اس نے جب اپنی میکسی کی جانب دیکھا تو اس میں سے دلکش حسین روشنیاں پھوٹ رہی تھیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا ہنسکا نور میں نہا گئی ہو، ہر طرف نور ہی نور ہو۔ دھیرے دھیرے تمام رعایا اس کو ملنے کے لیے احترام سے قطار میں کھڑی ہو گئی۔ وہ بڑی خوشی اور اشتیاق سے ان کو ملتی اور کھل کھلا کے ہنس دیتی۔ کرون فش، ٹونا فش نے اس کو سمندری پھولوں کا قیمتی نایاب گلدستہ پیش کیا۔ اس نے جھک کر ان سے گلدستہ وصول کیا اور پیار سے ان کو پچکارا۔ یہ سب بہت منفرد اور دلچسپ تھا۔ وہ اکثر خواب میں سمندر دیکھا کرتی اور جانے کیوں وہ سمندر اس کو پکارا کرتا۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی جب دوبارہ اسے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ چلیے ملکہ، واپس چلیے، موسم بہت خراب ہے۔ کل آپ کو باقی رعایا سے ملوائیں گے، مجھے بھی کچھ کام ہے۔ ہنسکا تو ان سب کی موجودگی میں یہ بھول ہی گئی تھی کہ وہ کہاں ہے اور کس کے ساتھ ہے۔ اسے تو یہ سب منظر بہت پرکشش لگ رہے تھے، اس لیے جھٹ بولی، نہیں مجھے نہیں جانا۔ آبی پرندے نے حیرت اور غور سے اس کی جانب دیکھا اور پھر سمجھ کر بے اختیار کہقہ لگا اٹھا۔ جب ہنسکا کو ہوش آیا تو آبی پرندے کی جانب دیکھ کر بے اختیار ہی واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے۔ پھر کوئی خیال آنے پر وہ راستے میں ہی رک گئی اور آنکھیں میچ کر مٹھیاں بھیجے چلانے لگی، مجھے واپس جانا ہے اپنے بابا کے پاس، وہ میری راہ دیکھتے ہوں گے، مجھے جانا ہے ابھی کے ابھی۔ ہنسکا بچوں کی طرح ضد کرنے لگی۔ اسے اپنے کندھے پر کچھ محسوس ہوا تو اس نے آنکھیں کھول کر اپنی بائیں جانب دیکھا اور خوف سے اس کی سانسیں تھمنے لگی۔ وہ آبی پرندہ اس کے کندھے پر مزے سے بیٹھا غور سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ پھر دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی کی، ملکہ تہذیب، اب یہی آپ کا گھر ہے اور آپ یہی رہیں گی میرے پاس ہمیشہ، سمجھی آپ؟ اس پرندے کی آنکھوں میں کچھ تو ایسا تھا کہ وہ سہم گئی اور خاموشی سے واپسی کی جانب قدم بڑھا دیا۔ جب وہ محل میں واپس پہنچی تو اسے پینگوئن نظر آیا جو بڑی مہارت سے اس کے لیے کون آئس کریم تیار کر رہا تھا۔ وہ ساری اداسی بھولے بڑے اشتیاق سے اس کو دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر میں پینگوئن اس کی جانب واپس مڑا اور 2.5 فٹ کی دلکش چاکلیٹ اور مختلف فلیورز کی کون اس کو پیش کی۔ ہنسکا نے جھٹ کون تھام لی اور فوراً سے کھانے لگی کیونکہ وہ تو کون کی دیوانی تھی۔ اسے یہ کون بہت پسند آئی اور ساتھ ہی پینگوئن کا انداز بھی۔ اس نے پینگوئن کو جھک کر شکریہ بولا۔ پینگوئن نے تعظیماً سر جھکایا، پھر وہاں سے چلا گیا اور وہ کون کھاتے کھاتے مزے سے محل کی سیر کرنے لگی۔ اسے یہ جگہ بڑی اپنی اپنی سی محسوس ہوئی۔ وہ مختلف کمروں کی سیر کرتے کرتے ایک کمرے تک جا پہنچی، پنک کلر سے سجا حسین کمرہ جہاں بہت سے بچوں کے کھلونے، خوبصورت باربی بیڈ اور بستر بھی حسین گلابی اور سفید تازہ گلابوں سے سجا تھا۔ کانچ کی الماری میں اسے بہت سے آرام دہ باربی ڈریسز نظر آئے۔ وہ بے اختیار ہی الماری کی جانب بڑھی اور ایک بیبی پنک کلر کا باربی ڈریس نکالا، پھر ڈریسنگ روم میں چینج کر کے بالوں کی اونچی اونچی پونے بنائے، بالوں کو کندھے پر ایک جانب ڈالے وہ اپنا جائزہ قداور شیشے میں لینے لگی۔ گھٹنوں تک آتا پنک باربی فراک اور اس کے ساتھ ہم رنگ باربی ٹراؤزر،
وہ اب ایک کیوٹ باربی ڈال لگ رہی تھی۔ پھر وہ کسی طلسم کے زیر اثر بیڈ کی جانب بڑھی اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ جانے تھکاوٹ تھی یا اس آرام دہ بستر میں کوئی کشش کہ فوراً ہی نیند کی وادیوں میں ڈوب گئی۔ آبی پرندہ چپکے سے ہنسکا کی یہ ساری کاروائی دیکھ رہا تھا۔ اس کے لبوں کو ایک دلکش مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ آگے بڑھا اور ہنسکا پر کمفرٹر اڑاتا، ایک نظر ہنسکا پر ڈالتے باہر کی جانب لوٹ گیا۔ صبح اس کی آنکھ پرندوں کی چہچہاہٹ سے کھلی۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تو اپنے بیڈ کے پاس بہت سے خوبصورت سمندری پھولوں کا باغیچہ اسے نظر آیا۔ وہ بہت ہی دل فریب منظر تھا، ہر طرف رنگ برنگے پھول اور ان پر رقص کرتی رنگ برنگی مچھلیاں۔ اس نے چونک کر دستک کی جانب دیکھا تو ڈالفن فش سچے ریشم سے بنے ہلکے پیازی رنگ کا حسین پوشاک اس کے لیے لائی، جو بہت سے نفیس اور قیمتی سٹون ورک سے سجی تھی۔ میکسی کے ہم رنگ 4 میٹر کا دوپٹہ بھی موجود تھا۔ ہنسکا نے بے اختیار میکسی کو چھوا اور ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، بیوٹیفل۔ پھر جلدی سے کھڑے ہو کر بات لینے چلی گئی۔ واپسی پر اپنا عکس قداور شیشے میں دیکھ کر وہ خوشی سے گول گول گھومنے لگی۔ اس کے اس عمل سے اس کی میکسی دور دور تک ہوا میں لہرانے لگی، ساتھ ہی ساتھ وہ کھلکھلانے لگی مانو ہر طرف جل ترنگ ہو رہی ہو۔ آبی پرندہ جو ابھی محل میں داخل ہوا تھا، ہنسکا کو اس طرح خوش دیکھ کر پرشوق نظروں سے اسے دیکھنے لگا، پھر مسکراتا ہوا وہاں سے گزر گیا۔ جب سٹار فش آگے بڑھی اور نٹس اور دودھ کا گلاس اٹھائے اس کی جانب آئی، ہنسکا نے مسکراتے ہوئے دودھ کا گلاس تھاما اور نٹس کے ساتھ بھی انصاف کرنے لگی۔ ویل آگے بڑھی، اس کے سر پر دوپٹہ سجائے، حسین تاج سر پر سیٹ کر کے، دونوں طرف سے بال آگے کی جانب کیے، پھر ہلکا سا میک اپ کر کے اسے تیار کر دیا۔ پھر لائٹ پرپل پنکش کلر کا حسین پینڈنٹ اس کے گلے میں سجا دیا، کرسٹل کا لاکٹ اس کی سراہی دار گردن میں مسکرانے لگا۔ تھوڑی دیر میں بہت سی جل پریاں ہنسکا سے ملنے کو آئیں۔ رنگ برنگی مچھلیاں نما لڑکیاں اس کو بہت پسند آئیں، بالکل اس فیری ٹیل کی طرح جو اس نے بچپن میں پڑھی تھی۔ وہ جلد ہی ان کے ساتھ گھل مل گئی اور وہ اسے لے کر سمندر کی سیر کو لوٹ گئی، جہاں بہت سے سمندری جانوروں سے اس کی ملاقات ہوئی، جیسے سمندری شیر، سمندری گھوڑا، بحری گائے، بحری بچھڑا، دریائی گھوڑا، خاردار مچھلی، کانٹے دار مچھلی اور ایسے بہت سے جانور جو اس سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ اسی طرح وہ ہنستی کھیلتی محل میں داخل ہوئی اور باربی روم کی جانب قدم بڑھا دیے۔ اس کے روم میں داخل ہوتے ہی بہت سی رنگ برنگی ڈسکو لائٹس موسیقی کی دھن پر رقص کرنے لگی۔ وہ بھی اس منظر سے لطف اندوز ہوتی دھیرے دھیرے رقص کرنے لگی۔ آبی پرندہ جس نے اپنی ملکہ کے لیے یہ سب کیا تھا، اب اس کو خوش دیکھ کر وہ مطمئن تھا، اور جانے کتنی دیر سے وہ اسے اپنی نظروں کی حصار میں لیے ہوئے تھا۔ ہنسکا کی نظر جب اس پر پڑی تو وہ اسٹیچو بن گئی۔ آبی پرندے کو اس کی یہ بات بہت ناگوار گزری کہ اس کو دیکھ کر وہ ہنسنا کھیلنا چھوڑ دیتی۔ وہ سر تاثر کے ساتھ اس کی جانب بڑھا اور ہنسکا کے پاس جا کر بولا، ملکہ تہذیب، میں کسی کام سے باہر جا رہا ہوں۔ یہ سن کر ہنسکا واپس ہوش میں آئی اور بولی، مجھے بھی جانا ہے۔ آبی پرندہ حیرت سے بولا، کہاں؟ ہنسکا جھٹ بولی، اپنے بابا کے پاس، اور کہاں؟ یہ سن کر آبی پرندہ طیش میں آ گیا اور بولا، یہ سب آپ کا خیال رکھیں گی اور آپ اب ہمیشہ یہیں رہیں گی، سمجھی آپ ملکہ تہذیب؟ پہلے تو ہنسکا ڈر گئی، پر پھر ہمت کر کے بولی، میں جاؤں گی اور ضرور جاؤں گی، اور میرا نام ہنسکا ہے، تہذیب نہیں، اور میں کوئی ملکہ ولکہ نہیں، سنا تم نے جادوگر پرندے؟ ایک ہی سانس میں بولتی آخر میں انگلی دکھانے لگی۔ اور وہ جادوگر پرندہ؟ اوہو! آبی پرندہ حیرت سے اس کو بولتے ہوئے دیکھنے لگا، کیونکہ اس نے اس کو بہت کم ہی بات کرتے دیکھا تھا۔ اس کے قریب آیا اور بولا، میں جادوگر ہوں نا؟ تو ملکہ اب اگر آپ نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی یا یہاں سے باہر جانے کا کوئی بھی منصوبہ بنایا تو آپ کے سارے اپنوں کو ختم کر دوں گا۔ اور ہاں، ملکہ بھی آپ ہیں، تہذیب آپ کا ہی نام ہے، ہنسکا ونسکا کو ہم نہیں جانتے، ہم تو صرف اپنی ملکہ تہذیب کو جانتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اس کی لٹ چونچ سے ہلکی سی کھینچی اور باہر کی جانب اڑ گیا۔ پہلے تو ہنسکا بہت ڈر گئی،
پھر منہ کے زاویے بنا کر اس کی نقل اتارنے لگی۔ ملک کا تہذیب، اور پھر پاؤں پٹکتی وہاں سے چل دی۔ گندا جادوگر پرندہ۔ پھر کچھ سوچ کر بولی، گندا تو نہیں ہے تو کیوٹ، اور پھر باغیچے کی جانب چل دی۔ جب پینگوئن حسین کرسٹل کی آبدوز میں سوار اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور سر جھکا کر بولا، آپ اس میں بیٹھ کر جہاں بھی جانا چاہیں جا سکتی ہیں۔ ہنسکا کو یہ آبدوز بہت پسند آئی، وہ جھٹ اس میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر پہلے والا غصہ بھلائے پینگوئن کو چلنے کا اشارہ کرنے لگی۔ دوسری جانب ہنسکا کی سہیلیاں روتے ہوئے اس کے بوڑھے بابا کے پاس آئیں اور ان کو سارا ماجرا بتایا۔ بوڑھے بابا بے چین ہو اٹھے، ان کی آنکھوں میں خوف کے بادل منڈلانے لگے۔ انہوں نے جلد اپنا رخت سفر باندھا اور شمال کی جانب روانہ ہو گئے۔ ہنسکا سارا دن خوب سمندر کی سیر کرتی اور ہر وقت کوئی نہ کوئی اس کا دل بہلانے کے لیے اس کے پاس رہتا، کبھی آبدوز میں تو کبھی جل پریوں کے سنگ، اور تو اور بہت سے سمندری جانور اس کی خدمت کے لیے حاضر رہتے۔ یوں ہی دن رات گزرنے لگے، اس کی دوبارہ آبی پرندے سے ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ بھی کافی پرسکون تھی، کیونکہ وہ آبی پرندہ جو نظر آتا تھا اصل میں وہ ہنسکا کو کوئی جادوگر لگتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے خیالوں میں سمندر کی سیر کو نکلی۔ جلدی میں وہ اپنا لاکٹ محل میں چھوڑ آئی۔ بہت سی سمندری سہیلیاں اس کے ساتھ تھیں، جب اچانک اسے خطرناک سمندری جانوروں کی آوازیں سنائی دیں۔ بہت سے مگرمچھ اور سمندری بلائیں اس کی جانب بڑھنے لگی، اس کو اپنا شکار بنانے کے لیے، اور سمندر میں بھی طوفان آ گیا، ہر طرف ہلچل مچ گئی۔ ہنسکا گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، تبھی اس کا پاؤں کسی بڑی چٹان سے ٹکرا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ سمندر اسے بہا لے جاتا، جب اچانک اسے اپنا ہاتھ کسی مردانہ ہاتھ میں محسوس ہوا، اور جلد ہی کسی نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے سمندری گھوڑے پر سوار کر دیا۔ سمندری گھوڑا بڑی تیزی سے سمندر میں دوڑنے لگا، جیسے وہ ہنسکا کو یہاں سے دور لے جانا چاہتا ہو، دور، بہت دور۔ یوں لگ رہا تھا سمندر میں سونامی آ گیا ہو، ہر طرف ہلچل مچی ہوئی تھی۔ سمندری گھوڑا ایک غار کے پاس آ رکا اور ہنسکا کو ایک چٹان پر اتار دیا۔ ہنسکا بڑے غور سے غار کی جانب دیکھ رہی تھی، جب اسے آواز سنائی دی، ہنسی۔ ہنسکا جانی پہچانی آواز سن کر چونک پڑی اور غار کے اندر تیزی سے قدم بڑھا دیے۔ وہ پلکیں جھپکا جھپکا کر تصدیق کرنے لگی، جب غار کے اندر اس نے ایک نورانی چہرے والے باریش بزرگ کو دیکھا۔ اونچا لمبا قد، دبلا جسم، گہری نیلی آنکھیں اور سفید داڑھی، جن کی عمر تقریباً 100 سال سے اوپر ہوگی۔ وہ شفیق مسکراہٹ چہرے پر سجائے ہنسکا کو اپنی جانب بلا رہے تھے۔ ہنسکا کو اس سمندر میں اپنے کا ساتھ کوئی معجزہ لگا۔ وہ جلدی سے چلتی ہوئی باریش بزرگ کے پاس گئی اور بولی، بابا جان آپ یہاں کیسے؟ وہ پلکیں جھپکا جھپکا کر تصدیق کرنے لگی۔ وہ مسکرائے اور بولے، ہاں میری بیٹی، میں تمہارا بابا جان۔ اور پھر آگے بڑھ کر اس کو گلے سے لگا کر پیار سے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ جب اچانک اسے آبی پرندہ یاد آیا اور اس کی دھمکی بھی، وہ جلدی سے ان سے الگ ہوئی اور گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ پھر بولی، بابا جان مجھے جانا ہوگا، نہیں تو وہ جادوگر پرندہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا دے گا۔ پہلے تو وہ ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھتے رہے، پھر سمجھ آنے پر دھیرے سے مسکرائے اور بولے، نہیں میری بچی، وہ کوئی جادوگر نہیں، بلکہ وہ تو تمہارا مسیحا ہے، بلکہ ہمارا شاہ غزال۔ شاہ؟ اس نے ناسمجھی سے باریش بزرگ کی جانب دیکھا۔ وہ بزرگ مسکرائے اور اسے ساتھ پڑے پتھر پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ الجھی الجھی سی ساتھ پڑے پتھر پر بیٹھ گئی، پھر منتظر نگاہوں سے بزرگ کی جانب دیکھا۔ انہوں نے بتانا شروع کیا، یہ تب کی بات ہے جب شہزادہ روحان کی شادی شہزادی بازگاہ سے ہوئی۔ پھر وہ گہری سوچ میں ڈوب گئے، گہری سانس فضا کے سپرد کر کے ماضی میں کہیں کھو گئے۔ میں نے شہزادہ روحان اور شہزادی بازگاہ کا نکاح پڑھایا تھا۔ شہزادہ روحان بہت خوش تھا، خوش کیوں نہ ہوتا، اسے اس کے صبر کا ثمر جو ملا تھا۔ شہزادہ اور شہزادی جلد اپنے ملک لوٹ جانا چاہتے تھے، اپنے وطن، اپنوں کے پاس۔ سب سے پہلے شہزادہ روحان نے شہزادی بازگاہ کے گھر والوں کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ کدھر ہیں اور کہاں رہتے ہیں۔ شہزادی کچھ متذبذب نظر آئی۔ شہزادے نے دوبارہ سے پوچھا تو شہزادی نے گوں مگوں کی کیفیت میں اپنے ملک کے بارے میں بتایا۔ میں نے کچھ آیات پڑھ کر شہزادہ روحان پر پھونکی اور امام ضامن اس کے بازو پر باندھ کر بہت سی دعائیں دی۔ شہزادی بازگاہ کے ساتھ ساتھ ان کی تمام سہیلیاں بھی اپنے اصل روپ میں واپس آ گئی تھیں۔
یوں یہ قافلہ شہزادہ روحان کی سرپرستی میں اپنے ملک کی جانب چل دیا۔ جانے سے پہلے شہزادہ روحان نے اس حسین وادی کی جانب مڑ کر دیکھا۔ سچ میں وہ ایک پریوں کی وادی لگتی تھی، یا اللہ کی تخلیق کی ہوئی خوبصورت جنت۔ جب شہزادہ روحان اپنا قافلہ لیے وادی کے احاطے سے باہر آ گیا تو اسے بادل گرجنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں حسین وادی تو ضرور تھی، پر وہ تمام منظر غائب تھے جو شہزادہ روحان نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ شہزادہ روحان نے آسمان کی جانب دیکھا، پھر مسکراتا ہوا منزل کی جانب چل دیا۔ 7 دن کی مسافت کے بعد شہزادہ روحان شہزادی بازگہ کے ملک پہنچا تو اس نے دیکھا پورا ملک سمندر کی نظر ہو گیا ہے۔ ہر طرف تباہی ہی تباہی تھی، چرند پرند، یہاں تک کہ ہر جاندار طوفان کا نشانہ بن چکا تھا۔ شہزادہ روحان حیرت سے ملک میں ہونے والی تباہی دیکھ رہا تھا جب شہزادی بازگہ چلائی، بابا جان کہاں ہیں آپ؟ بابا جان کہاں ہیں آپ؟ سامنے آئیے، نہیں تو میں واپس لوٹ جاؤں گی، کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ شہزادہ روحان عجیب نظروں سے بازگہ کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا شاید سب کچھ ختم ہونے پہ بازگہ صدمے کی حالت میں ہے۔ ابھی وہ آگے بڑھا ہی تھا جب اسے بہت سے چیلوں اور کووں کی آوازیں سنائی دینے لگیں، اور بڑی تیزی سے چیلوں اور کووں کا قافلہ ان کی جانب بڑھنے لگا۔ شہزادہ روحان نے دہل کر دل پر ہاتھ رکھا اور اللہ کو پکارا، یا اللہ، اب یہ کیا آزمائش ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد ایک عقاب ان کے پاس آ کر رکا اور شہزادی بازگہ سے مخاطب ہوا۔ آ گئی تمہیں اپنے باپ کی یاد، اور یہ کون کمبخت ہے جسے تم اپنے ساتھ لے آئی؟ شہزادہ روحان مارے حیرت کے اس کریہ صورت والے عقاب کو دیکھ رہا تھا جس کے لہجے میں کراہیت اور آنکھوں میں لالچ ٹپک رہی تھی۔ شہزادی بازگہ دبے دبے غصے میں چلائی، بابا جان یہ کمبخت نہیں، یہ تو وہ فرشتہ صورت انسان ہے جس نے مجھے برائیوں کی دلدل سے نکال کر اجالے کی راہ دکھائی ہے۔ یہ میرے محافظ، میرے مسیحا، میرے مجازی خدا ہیں۔ عقاب غرایا اور فضا میں گول گول چکر لگانے لگا۔ کیوں 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 بازگہ؟ تم جانتی تھی نا کہ تم بادیان کی منگ تھی، پھر تم نے کیسے وعدہ خلافی کی؟ اب وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا اور میرے ہاتھ سے تمام دولت بھی چھن جائے گی۔ کتنی محنت سے تو میں یہ سب کچھ حاصل کرنے میں کامیاب ہوا تھا، پر تمہاری وجہ سے سب ختم ہو گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح چلانے لگا اور تیزی سے گول گول چکر کاٹنے لگا۔ پھر وہ رکا اور غور سے شہزادہ روحان کی جانب دیکھا اور پھر قہقہہ لگا کر بولا، نہیں، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، میں اس نوجوان کو ہی ختم کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر عقاب روحان کی جانب بڑی تیزی سے بڑھا۔ عقاب کا ارادہ بھانپ کے شہزادے نے اپنے بچاؤ کے لیے ادھر ادھر دیکھا۔ عقاب جتنی شدت سے اس کی جانب بڑھا تھا اتنی ہی تیزی سے وہ کرنٹ کھا کر پیچھے کی جانب جا گرا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ بجلی کی تیز چھاؤں نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہو۔ شہزادہ اور عقاب دونوں ہی حیران تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ 2 سے 3 بار عقاب نے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی، پر ہر بار ہی ناکام رہا۔ عقاب کے غرانے اور چلانے کی آوازیں پوری فضا کو ہولناک بنا رہی تھیں۔ شہزادے کا ہاتھ اچانک ہی اپنے بازو پر بندھے امام ضامن پر جا پڑا۔ وہ سارا ماجرا سمجھ گیا اور اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگا۔ شہزادی بازگاہ آگے بڑھی، پھر پیار سے عقاب سے مخاطب ہوئی، بابا جان، آپ یہ سب چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ یہ کالا علم اور گناہ کا راستہ۔ شہزادی پھر سے مخاطب ہوئی، بابا جان چلیے محل کی جانب، وہاں چل کر ایک بار میری بات تو سن لیجئے، پھر جو بھی آپ کا فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا۔ یہ سن کر کچھ دیر تو عقاب کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے ایک چیخ ماری۔ شہزادے نے بے اختیار ہی اپنے ہاتھ کانوں پہ رکھ دیے۔ پھر ایک زوردار سمندر کی لہر آئی اور ان سب کو اپنے ساتھ بہا کر لے گئی۔ تھوڑی دیر بعد شہزادے نے اپنے آپ کو ایک بدصورت محل میں پایا جس کی دیواریں بوسیدہ تھیں، جگہ جگہ سیمنٹ اور پلستر اکھڑا ہوا تھا، مکڑی کے جالے، دیواروں پر رنگتی موٹی موٹی اور بدصورت چھپکلیاں، جگہ جگہ مکڑی کے جالے منہ چڑھا رہے تھے، کاکروچ فضا میں اڑتے پھر رہے تھے۔ چمگادڑ کی آوازیں اور کھٹمل کی موجودگی مزید ماحول کو پراسرار بنا رہی تھی۔ موٹی موٹی کالی بلیاں منہ میں چوہے دبائے منہ سے رال ٹپکا رہی تھیں۔ جگہ جگہ مٹی کی ہانڈیاں بھٹیوں پہ چڑھی ہوئی تھیں اور ان میں سے کالے رنگ کا دھواں نکل رہا تھا جو دیواروں کو مزید بدنما بنانے کا باعث بن رہا تھا۔
ان ہانڈیوں میں مختلف اشیاء ڈالتے بدنما مرد اور عورتیں جو کوئی عمل کر رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ وہ کوئی منتر پڑھتے اور منہ سے مختلف آوازیں نکالتے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کسی بھوت بنگلے میں آ گیا ہو۔ یہ تمام مناظر دیکھ کر شہزادے کو ابکائی آنے لگی۔ اس نے بے اختیار ہی جھرجھری لی۔ جب اس کی نگاہ تخت کی جانب اٹھی تو وہی عقاب اب انسانی شکل اختیار کر چکا تھا۔ گہری کالی رنگت، سوکھی جھاڑیوں کی مانند لٹکتے گھنگریالے بال، موٹی بھدی ناک، پیلے دانت اور گلے میں لٹکتے سانپ۔ شہزادے کو اس ماحول سے وحشت ہونے لگی۔ جب بادشاہ اس سے مخاطب ہوا، بولو بازگاہ، کیا کہنا چاہتی ہو؟ یاد رکھنا تم نے اگر پھر سے کوئی جھوٹ بولا یا مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش کی تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میری بیٹی ہو۔ بازگاہ نے دھیرے سے سر کو خم کر دیا۔ بادشاہ بڑی حیرت سے اپنی بیٹی کی بدلی حالت دیکھ رہا تھا۔ نہ وہ پہلے کی طرح چلائی، نہ ہی کوئی توڑ پھوڑ کی اس کے بولنے اور دھمکی دینے پر۔ ابھی وہ بازگاہ کا جائزہ لے رہا تھا جب بازگاہ نے بولنا شروع کیا۔ بابا جان، اپنی منگنی کے دن میں اس محل سے فرار ہوئی۔ آپ تو جانتے ہیں مجھے بدصورت چیزوں سے کس حد تک نفرت تھی، اور آپ میری شادی ایک سمندری مگرمچھ سے کروانے جا رہے تھے۔ میں نے گھر چھوڑ دیا اور اپنی سہیلیوں کے ہمراہ مختلف ملکوں کے دورے پہ نکل گئی۔ جب میں ایک وادی میں پہنچی اور وہاں پہ طیش میں آ کے بادیان کا غصہ ان بے زبان جانداروں پہ نکال دیا، اور پھر اس نے وادی سے لے کر روحان سے نکاح تک کا سارا ماجرا سنا دیا۔ اس کی آنکھوں میں بہت سے آنسو جمع ہونے لگے اور وہ پھر سے بولی، بابا جان، آپ نہیں جانتے کتنی تکلیف دہ راتیں اور دن تھے جو میں نے اس جھیل میں گزارے۔ یقین جانیے، جب جان کے لالے پڑتے تو آپ کی یہ مغرور بیٹی کیڑے مکوڑے بھی کھانے پہ مجبور ہو جاتی۔ بادشاہ تھوڑی دیر تو کچھ سوچتا رہا، پھر شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجائے روحان سے مخاطب ہوا، اے نوجوان، کیا بازگاہ سچ کہہ رہی ہے؟ اگر ایسا ہے تو مجھے بھی وہ علم سکھا، پھر میں بھی جانوروں کو انسانی شکل میں بدل کر دنیا کا طاقتور جادوگر بن جاؤں گا۔ شہزادی بازگاہ نے ایک جھٹکے سے سر کو اٹھایا اور بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ دوسری جانب شہزادہ روحان ابھی تک سارا معاشرہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شہزادی ایک جھٹکے سے اٹھی اور شہزادے روحان کا بازو تھام کر اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ جب بادشاہ پھر سے مخاطب ہوا، کہو، کیوں نوجوان، تم مجھے علم سکھاؤ گے؟ اسی شرط پر تم میری بیٹی کے ساتھ رہ سکتے ہو۔ شہزادی نے کچھ بولنا چاہا تو شہزادے روحان نے اسے ہاتھ کے اشارے سے خاموش کروا دیا اور پھر بادشاہ سے مخاطب ہوا، جی بالکل ضرور، کیوں نہیں، میں آپ کو ضرور سکھاؤں گا، پر آپ کو میری ہر بات ماننی پڑے گی۔ کیا آپ کو منظور ہے؟ بادشاہ نے پہلی بار شہزادے کو بغور اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ 6 فٹ دراز قد، بڑی بڑی گہری سبز آنکھیں، ماتھے پر گرتے ہلکے براؤن بال، صاف رنگت، ہلکی ہلکی بڑی ہوئی شیو، سفید صاف شفاف شلوار قمیض اور کندھے پر رکھی میرون نفیس ثقافتی مردانہ شال جو اس کی شخصیت کو مزید 4 چاند لگا رہی تھی، اور بے اختیار اپنی بوسیدہ شیر کی کھال کی جانب دیکھا جو اس نے لباس کے طور پر اپنے گرد باندھی ہوئی تھی، اور اس پہ سجے گلے میں ناک کو دیکھا۔ پھر خاموشی سے وہاں سے چلا گیا اور جاتے جاتے بولا، ہم صبح بات کریں گے۔ شہزادی شہزادے کو لے کر اپنی خوابگاہ کی جانب چل دی جب اس کی نظر اپنی پرانی کنیز پر پڑی جو اس کی آرام گاہ کی صفائی کر کے باہر آ رہی تھی۔ شہزادی کو دیکھ کر تعظیماً اس نے سر کو خم کیا۔ شہزادی مسکرائی اور خوش اخلاقی سے اس کا حال چال پوچھنے لگی۔ کنیز حیرت اور اشتیاق سے اپنی ملکہ میں آنے والی تبدیلی کو محسوس کر رہی تھی۔ شہزادی اس کی کیفیت بھانپ کر دھیرے سے مسکرا دی، پھر رک کر اس کا حال چال پوچھنے لگی۔ شہزادہ ان کو وہیں چھوڑ کر کمرے کی جانب چل دیا۔ کمرے کے باہر 2 دلکش اور حسین رنگوں سے سجے مور اسے سر جوڑے کھڑے نظر آئے، جن کی چونچ میں ایک دلکش اور قیمتی پتھر تھا۔ دونوں مور بڑی محویت سے اس پتھر کو تک رہے تھے۔ اس نے بڑی حیرت اور اشتیاق سے ان دونوں کی جانب دیکھا۔ کچھ دیر غور کرنے کے بعد وہ دھیرے سے مسکرا دیا، پھر آگے بڑھ کر ان دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا تو ایک جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھل گیا۔ شہزادے نے جب شہزادی کے کمرے میں قدم رکھا تو ایک دل فریب خوشبو اس کے نتنوں سے آ کر ٹکرائی۔ پورا کمرہ نور میں نہایا ہوا تھا، ہر شے دودیا رنگت کی تھی، کرسٹل کا فرش، اس کے اندر جڑے قیمتی پتھر، سفید نیلے مور کے نقشے کا بنا کمرے کا فرنیچر جس میں قیمتی اور نفیس پرلز جڑے تھے، بیڈ، صوفہ سیٹ اور یہاں تک کہ ڈریسنگ بھی مور کے انداز میں بنائی گئی تھی۔ قد آور گہرے نیلے گلاس کی دیواریں،
مخمل کا بستر جسے مور کے حسین رنگوں سے سجایا گیا تھا۔ کمرے میں جگہ جگہ نیلی اور سفید روشنی بکھیرتے بڑے بڑے فانوس اور قمقمے اس کو اپنے سحر میں جکڑ رہے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے والی وحشت اب اس کے چہرے سے غائب تھی۔ جانے کتنی دیر وہ اس حسین طلسم کے زیر اثر رہا۔ محویت تو اس کی تب ٹوٹی جب بازگاہ نے اس کو پکارا، ہان۔ روحان نے چونک کر بازگاہ کی جانب دیکھا۔ سفید نیلی اور ڈل گولڈ فرش کو چھوتی حسین مورنما میکسی کے ہمرنگ نفیس پلس کا کام، ہیروں کا قیمتی تاج جو نیلم اور لاج ورت سے جڑا تھا، گلے میں ہاتھی دانت کی مالا، وہ بھی قیمتی پر نایاب سٹونز نیلم اور لاج ورت سے جڑی تھی۔ شہزادے روحان کو وہ اس وقت اس منظر کا ایک حسین پر نایاب مور لگ رہی تھی۔ شہزادہ خاموشی سے اس کی جانب دیکھتا رہا۔ جب اس کی نظر شہزادی کے ہاتھوں پر پڑی جو اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی، وہ کہیں سے بھی ایک مغرور شہزادی نہیں لگ رہی تھی، بلکہ ایک عام سی لڑکی لگ رہی تھی جس کے چہرے پہ خوف تھا، اپنے شہزادے کو کھو دینے کا خوف۔ شہزادے نے بڑی اپنائیت اور محبت سے اس کا ہاتھ تھاما اور اس کو ساتھ پڑے پنکھ پھیلائے مور نما صوفے پر بٹھایا، پھر منتظر نگاہوں سے بازگاہ کی جانب دیکھا۔ بازگاہ نے جب روحان کی جانب دیکھا تو اپنے لیے اپنائیت محسوس کرتے ہوئے وہ بولی، بابا پہلے ایسے نہیں تھے، یہاں سب بہت اچھا تھا، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ آج سے 5 سال پہلے بابا بغداد کے دورے پہ گئے تو ان کو وہاں بہت سے جادو اور علوم کے بارے میں پتہ چلا، تو انہوں نے بھی وہاں کے ایک جادوگر سے علم سیکھنا شروع کر دیا۔ جادوگر بادیان سمندر پر حکومت کرتا ہے، وہ اپنے جادو سے مختلف روپ بدلتا رہتا ہے، کبھی مگرمچھ تو کبھی عقاب، اور تو اور وہ کسی کو بھی اپنے وش میں کر کے اپنی ہر بات منوانے کا فن جانتا ہے۔ جادوگر بادیان ہمارے ملک کے دورے پہ آیا تو اس کی نظر مجھ پر پڑی، تو اس نے بابا جان سے کہا کہ وہ ان کو سارا جادو سکھا دے گا، یہاں تک کہ کچھ ایسے علوم بھی سکھائے گا کہ وہ دنیا کے طاقتور انسان بن جائیں گے، بس وہ میری شادی بادیان سے کروا دیں۔ بابا جان دولت کے نشے میں یہ بھی بھول گئے کہ وہ اپنی عمر کے شخص سے میری شادی کروانے جا رہے ہیں۔ بابا جان جھٹ تیار ہو گئے اور مجھے بھی سمجھایا کہ اگر میں بادیان سے شادی کر لوں تو سمندر پہ راج کروں گی، سمندر کی ہر شے پہ میرا راج ہوگا۔ بابا جان کی بات سن کر پہلے تو میں خوب بگڑی، پھر ایک بار ملنے کے لیے تیار ہو گئی۔ جب جادوگر بادیان محل میں مجھ سے ملنے آیا، کالی رنگت، کریح چہرہ، گندے پیلے دانت، موٹی بھدی ناک، ماتھے پہ مگرمچھ ناک کا نشان، بٹن جیسی آنکھیں، ایک ٹانگ سے لنگڑا، اور تو اور جب وہ بولتا اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکلتے۔ وہ غلیظ نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں اپنے غصے پہ قابو نہ کر پائی۔ صدمے اور غصے کی کیفیت میں نے جادوگر بادیان کے سر پر گلدان دے مارا۔ اس ذلیل انسان کو تو کچھ نہ ہوا، یوں محسوس ہوا جیسے کرسٹل کا گلدان لوہے کی چیز سے ٹکرا کر چکنا چور ہو گیا۔ میں کسی کی جانب دیکھے بغیر اپنی سہیلیوں کے سنگ محل سے نکل آئی اور جاتے جاتے اپنے باپ کو دھمکی دی کہ اگر وہ میرے پیچھے آئے اور کسی کو بھی میری جاسوسی کے لیے بھیجا تو میں اپنے آپ کو ختم کر لوں گی۔ اور ہاں، میرے کمرے، یہاں تک کہ میری کسی چیز کو بھی اپنی جگہ سے نہ ہلایا جائے، ورنہ ہر شے کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ سنا آپ نے؟ یہ کہہ کر تیش میں آ کر غصے سے پاؤں زور سے زمین پر پٹکتی محل سے نکل گئی۔ میرے والد نے بادیان کو یہ کہہ کر چکمہ دیا کہ میں نادان ہوں اور جلد لوٹ آؤں گی، اور بازگاہ صرف بادیان کی ہے۔ پھر بادیان کو مطمئن کرنے کے بعد اس سے علوم سیکھنے لگے اور اسی کے ہی رنگ میں رنگ گئے۔ یہ کہہ کر جب اس نے روحان کی جانب دیکھا تاکہ اس کے تاثرات جان سکے تو روحان کے چہرے پر اسے وہی سکون نظر آیا جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ وہ مسکرایا اور بولا، بس اتنی سی بات اور آپ اتنی پریشان ہو گئیں شہزادی؟ وہ حیرت اور بے یقینی سے بولی، ہان، کیا آپ کو غصہ نہیں آیا اور نفرت بھی محسوس نہیں ہوئی؟ تب شہزادہ ایک دلکش مسکراہٹ چہرے پر سجائے بولا، اللہ کی مخلوق سے کیوں نفرت کرنی، اور ہمیں برائی سے نفرت کرنی چاہیے، برائی کرنے والے سے نہیں۔ اللہ بہت رحیم کریم ہے، وہ انسان کو معاف کر دیتا ہے اس کے گناہ پر، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کسی کو سزا اور جزا دینے والے؟ یہ کہہ کر اس نے شہزادی کا گال ہلکے سے تھپ تھپایا اور اس کا ہاتھ تھام کر باہر باغیچے کی جانب چل دیا۔ اگلی صبح اس نے بادشاہ کو اپنا فن یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کا رستہ بتانا شروع کیا، ساتھ ہی ساتھ محل کو صاف کروانے کی بھی ہدایت کی۔
7 دنوں کے اندر بادشاہ پہچان میں نہیں آتا تھا۔ گھنگریالے خشک بال جو کندھے سے بھی نیچے جاتے سانپ کی مانند نظر آتے تھے، اب چھوٹے چھوٹے مناسب انداز میں تراشے گئے۔ صاف شفاف دانت، سفید براق شلوار قمیض، سنت کے مطابق داڑھی، کندھے پر رکھی نفیس مردانہ براؤن چادر جو بادشاہ کی شخصیت کو مزید باروب بناتی، اجلا اجلا کوڑا کرکٹ سے پاک محل۔ شہزادے نے پورے محل میں سفید رنگ کروایا، ساتھ ہی ساتھ دیوار پر بلو پوٹری کے حسین ثقافتی ڈیزائن بنوائے۔ فرش پر مشین سے رگڑائی کروا کر فرش کو چمکایا اور جگہ جگہ ٹیولپ اور لیونڈر کے پھول سجائے۔ نیلے اور سفید پھول الگ ہی منظر پیش کر رہے تھے اور اس پر ٹیولپ کی مسحور کن خوشبو ماحول کو خوشگوار بنا رہی تھی۔ تمام درباری اور ملازمین بھی چیلوں کووں کا روپ چھوڑ کر اپنی اصلی حالت میں آ گئے۔ اب تمام ملک اپنی اصلی حالت میں آ گیا تھا۔ بادشاہ کو بھی سمجھ آ گئی، سکون سے بڑھ کر کوئی طاقت اور دولت نہیں۔ گو ایسے تو پورا ملک اپنی اصلی حالت میں آ گیا، پر ابھی بھی محل سمندر کے اندر تھا۔ بادیان جادوگر نے پورے ملک کو اپنے اثر میں کیا ہوا تھا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرنے لگا، سب بادیان کو بھول گئے، ان کو لگا شاید اب بادیان کبھی نہ لوٹے گا۔ اب وہ سب بھی گہرے سمندر کے عادی ہو گئے تھے۔ اسی عرصے میں شہزادہ روحان اور شہزادی بازگاہ کو اللہ نے 3 خوبصورت صحت مند بچوں سے نوازا، 2 بیٹے اور ایک پیاری سی نازک سی بیٹی۔ بیٹوں کا نام شاہ حتیم اور شاہ عدیم، جبکہ بیٹی کا نام انہوں نے تہذیب رکھا۔ تہذیب نے ہو بہو بازگاہ کا عکس چرایا تھا۔ روحان کے لیے اس کی تمام اولاد برابر تھی، لیکن تہذیب میں اس کی جان بستی تھی۔ اس نے ننھی سی تہذیب کے لیے خوبصورت باربی روم ڈیزائن کروایا، جہاں ہر شے باربی ڈال سے مطابقت رکھتی تھی، یہاں تک کہ اس کے تمام ملبوسات اور کھلونے اور خوبصورت سا باغیچہ بھی بنوایا۔ رنگ برنگی مچھلیاں ان آبی باغیچے میں رقص کرتی تھیں۔ دھیرے دھیرے وقت گزرنے لگا اور ملک کے انتظامات بھی معمول پر آنے لگے تو شہزادہ روحان نے واپسی کے لیے رخت سفر باندھا۔ جب سمندر میں انہیں خطرناک جانوروں کی آوازیں سنائی دینے لگی، بڑے بڑے خطرناک مگرمچھ اور ان کی دل دہلا دینے والی آوازیں، بادشاہ بے چین ہو کر محل میں چکر کاٹنے لگا اور بولا، بادیان آ گیا، بادیان آ گیا، وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ شہزادہ روحان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو مشکل وقت میں صرف اللہ سے مدد مانگتے تھے۔ اس نے شہزادی اور اپنے بچوں کو ایک محفوظ کمرے میں چھوڑا اور 2 رکعت حاجت نوافل پڑھے اور اللہ کو مدد کے لیے پکارنے لگا۔ جانے کتنا وقت گزر گیا، وہ بس اپنے اللہ سے مدد مانگ رہا تھا، جب اسے اپنے پیچھے سے ایک ننھے بچے کی رونے کی آواز سنائی دی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو 7 سالہ بچہ اس کے سامنے کھڑا رو رہا تھا۔ شہزادہ روحان نے آگے بڑھ کر اس کو گود میں اٹھایا اور اس کے والدین کے بارے میں استفسار کرنے لگا۔ ننھا سا بچہ بس روئے جا رہا تھا۔ شہزادہ روحان نے اسے گود میں اٹھائے باہر کی جانب قدم بڑھا دیے، جب اچانک ایک خطرناک کریح چہرے والے کالے لنگڑے شخص نے مگرمچھ پر سوار اس کو شعلہ بار نظروں سے دیکھا اور چلایا، تو ہے نا وہ جو میری منگ کو بھگا کے لے گیا تھا؟ یہ کہہ کر اس نے مگرمچھ اس کی جانب اچھال دیا۔ مگرمچھ کی دھاڑ اور اس سے نکلتی آگ، بچہ گھبرا کے مزید رونے لگا اور اپنے بابا کو پکارنے لگا۔ جب جادوگر بادیان کی نظر اس پر پڑی تو اس نے جھٹ مگرمچھ کا رخ دوسری جانب کیا اور فوراً بچے کو شہزادے سے چھین لیا۔ شہزادہ کچھ سمجھتا جب بادیان خوشی سے چلایا، دیان، دیان، میرا لخت جگر دیان، کہاں تھا میرا سمندری بادشاہ؟ بچہ اس کو دیکھ کر پہلے تو رونے لگا، پھر کچھ دیر بعد پرسکون ہو گیا اور بڑے غور سے ماحول کا جائزہ لینے لگا۔ جادوگر بادیان تو اپنے لخت جگر کو پا کر سب کچھ ہی بھول گیا تھا، یہ بھی کہ وہ یہاں کس مقصد سے آیا تھا۔ تب بادشاہ وہاں آ پہنچا اور بادیان سے بولا، دیکھو بادیان، تمہیں تمہارا اکلوتا بیٹا مل گیا ہے، اب تم اس خوشی کے موقع پر میرا اور میری بیٹی کا پیچھا چھوڑ دو اور میرے ملک کو بھی اس سمندر کی قید سے آزاد کر دو۔ بادیان کچھ دیر تو سوچ میں پڑ گیا، پھر دھیرے سے اپنے اکلوتے سپوت کو نیچے اتارا۔ بچے نے ایک کمرے کی جانب دوڑ لگا دی۔ جادوگر بادیان نے ادھر ادھر ماحول کا جائزہ لیا، جب اس کی نظر کرسٹل کی دیوار کے اس پار ننھی سی 2 سالہ باربی ڈال پہ پڑی، جو ابھی باغیچے میں مچھلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی اور خوشی سے ننھے ننھے ہاتھوں سے تالیاں بجاتی پھر کھلکھلا دیتی۔ جادوگر بادیان کو یہ منظر خوب بھایا، اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ چھائی اور وہ بولا، ٹھیک ہے بادشاہ، میں تمہیں اور تمہاری بیٹی کا پیچھا چھوڑ دوں گا اور تمہارے محل کو بھی آزاد کر دوں گا اس پانی کی قید سے۔ بادشاہ خوش ہو گیا اور اس کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ جب بادیان دوبارہ بادشاہ سے مخاطب ہوا، میں تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں، پر اس شرط پر کہ ہمارے بیٹے دیان کی شادی
तुम्हारी नवासी से होगी। बादशाह और शहजादे रूहान दोनों ने चौंक कर पहले बादियान और फिर शहजादी तहजीब के कमरे की जानिब देखा जहां वो दयान और अपने दोनों भाइयों के साथ खेल रही थी। शहजादे रूहान ने बगौर बादियान की जानिब देखा, फिर पुरसोच नज़रों से नन्हे बच्चे को देखने लगा जिसके माथे पर वही मगरमच्छ का निशान था जो बादियान के माथे पर भी कुंदा था। अभी वो कुछ बोलता जब बादशाह जल्दी से बोला, ये मुमकिन नहीं। ये सुनना था कि जादूगर तैश में आ गया और जल्द शहजादी तहजीब फजा में गोल गोल घूमने लगी। बाज़गा अपनी बच्ची की हालत देखकर तड़प उठी और बच्ची को पकड़ने की कोशिश करने लगी। जब जादूगर फिर से मुखातिब हुआ, क्यों बाज़गा, अपनी बच्ची की ज़िंदगी चाहिए या मौत? बाज़गा चिल्लाई, मुझे अपनी बच्ची की ज़िंदगी चाहिए और कुछ नहीं। तब बादियान ने बच्ची को ज़मीन पे उतारा। बच्ची चूंकि कमसिन थी इसलिए ये कोई करतब समझी, इसलिए खिलखिला के हंस दी। जादूगर ने एक नन्ही सी रिंग बच्ची की उंगली में पहनाई और ये कहकर वापसी का सफ़र बांधा कि कल शहजादी तहजीब और जादूगर दयान का निकाह होगा। फिर अपने बेटे को लिए वहाँ से चल दिया। बादशाह चूंकि बहुत से उलूम से वाकिफ था इसलिए जल्दी से शहजादी तहजीब को उठाए समंदर का जादुई असर तोड़े समंदर से बाहर निकलने लगा। साथ ही साथ वो शहजादा रूहान को ताकीद करने लगा कि वो बाज़गा और दोनों शहजादों को अपने मुल्क ले जाए। उनकी बेटी हमेशा महफूज रहेगी अपने नाना के पास। शहजादा रूहान और शहजादी बाज़गा कुछ बोलते तभी बादशाह और नन्ही शहजादी उनकी आंखों से ओझल हो गए। अभी बारिश बुजुर्ग कुछ और बोलते जब हंसिका की नज़र अपने गले में पड़े लॉकेट की जानिब उठी और एक बारूद मर्दाना आवाज़ उसे अपने कानों में सुनाई दी, आपको मना किया था ना मलिका, आप इस लॉकेट को अपने से जुदा नहीं करेंगी। आपको समझ नहीं आई थी? उसने घूर के हंसिका की जानिब देखा। वो एक आबी परिंदा कम और एंग्री बर्ड ज्यादा लग रहा था। हंसिका ने घबरा के बारिश बुजुर्ग की जानिब देखा पर अब वहाँ कोई नहीं था। हंसिका आंखें फाड़ फाड़ के उस जानिब देखने लगी पर लाहासिल। जब उसे दोबारा एक बारूद मर्दाना आवाज सुनाई दी, अब इस गार को क्यों घूर घूर के देख रही हैं? क्या किसी खूनी समंदरी जानवर का इंतजार करी हैं कि वो आए और आपको अपना नवाला बना ले? ये कहकर उसने हंसिका की जानिब देखा जो आज अंगूरी कलर की कैप कवर मैक्सी और मैक्सी के हमरंग नेट का शॉर्ट गाउन पहने हुई थी। उसका 3.5 मीटर लंबा दुपट्टा उसकी पोशाक का ही हिस्सा लग रहा था। वो मबहूत सा उसे देखे गया। उसने आज अपने लंबे सिल्की बालों को कंधे पर एक जानिब डाला और लाइट अंगूरी कलर के पर्ल्स की पिन्स उनमें सजाई हुई थी। उसके कपड़ों का अक्स उसके चेहरे पर पड़ रहा था। उसे यूं देखते पाकर हंसिका ने घबरा कर इधर उधर देखा कि कहीं सच में कोई खूनी जानवर ना निकल आए और उसको खा जाए। वो जल्दी से उठ खड़ी हुई और मैक्सी को दोनों हाथों से जमीन से थोड़ा सा ऊंचा किए आबी परिंदे के पीछे दौड़ लगा दी। जब उसकी नजर दरियाई घोड़े की जानिब उठी तो वो झट उस पर सवार हो गई। ये देखकर एक दिल फरेब मुस्कुराहट आबी परिंदे के लबों को छू गई। फिर वो भी मुस्कुराता हुआ उसके पीछे चल दिया। सारे रास्ते वो इस कश्मकश में थी कि क्या वाकई उसने अपने बड़े बाबा को देखा था या उसका कोई वहम था, और अगर बाबा नाना है तो मेरे असल वालिदैन कहाँ हैं, और मेरे भाई? अगर मैं दयान की मंग हूँ तो आबी परिंदा कौन है? शाह गज़ाल। बाबा किस शाह की बात कर रहे थे? उसकी सोचों को तब ब्रेक लगी जब दरियाई घोड़ा महल के दरवाजे के सामने रुककर आवाजें निकालने लगा, जैसे उसे नीचे उतरने के लिए कह रहा हो। शहजादी चूंकि अपने ख्यालों में घूम रही थी तो घोड़े की मुदाखलत उसे कोई खास पसंद न आई। वो झुंझला गई और घोड़े को हल्की सी चपत लगाकर बोली, क्या है, क्यों शोर मचा रहे हो? थोड़ी देर मुझे अपने ऊपर बिठा लोगे तो मर तो नहीं जाओगे? फिर वो घोड़े से उतरती पांव पटकती महल के अंदर दाखिल हो गई और फिर बारबी रूम की जानिब रुख किया जहां उसने अपना बसेरा किया हुआ था, और फिर गौर से इस कमरे को देखा। वो बिल्कुल उस कमरे जैसा था जैसा बारिश बुजुर्ग ने बताया था। फिर वो टहलती हुई बागीचे से होती हुई मोरनुमा कमरे की जानिब बढ़ी। वो हमेशा इस कमरे को बाहर से देखती थी जिसके दरवाजे पर 2 मोर पहरा देते थे। उसने बेख्याली में मोर के सर पर हाथ रखा और कमरे का दरवाज़ा खुलते ही ट्यूलिप की मशहूर कुन खुशबू उसके नथनों से आकर टकराई। उसने एक लंबा सांस खींचकर इस खुशबू को अपने अंदर उतारा और फिर एक दिल फरेब मंजर उसकी आंखों ने देखा। उसकी हमशक्ल एक हसीन और नफीस खातून बागीचे में खड़ी बड़ी महवियत से बागीचे को देख रही थी और साथ ही साथ मुस्कुरा रही थी। उसने ऊपर से लेकर नीचे तक उनका जायजा लिया। उन्होंने ब्लैक कलर की नफीस शिफॉन की साड़ी ज़ेब तन की हुई थी। साड़ी के बॉर्डर पर डल गोल्ड नफीस डायमंडीज का काम किया हुआ था। साड़ी की तराश खराश एक मोर की मानित थी। वो सचमुच का एक दिलकश मोर लग रही थी, हसीन, दिलकश और नायाब मोर।
وہ بڑی محویت سے انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ جب اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے عقب میں موجود ہے۔ اس نے ایک ٹرانس میں پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک دراز قد باروب انسان کو اپنی جانب مسکرا کر دیکھتے پایا۔ گہری ہری آنکھیں، بھورے بال، ہلکی ہلکی شیو، بلیک کلر کا کرتا شلوار اور سکن کلر کی کندھے پر مردانہ شال۔ اس نے اپنی زندگی میں اتنا مکمل شخص نہیں دیکھا تھا۔ وہ ٹکٹکی باندھے اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ جب وہ شخص آگے بڑھا اور اس کو شفقت سے گلے سے لگا لیا، پھر پیار سے مخاطب ہوا۔ تہذیب نام سن کر بلیک ساڑی والی خاتون ایک جھٹکے سے پیچھے مڑی اور دروازے کی جانب دیکھا۔ 16 سالہ نازک سی لڑکی اس کے شوہر کے سینے سے لگی کھڑی تھی۔ بازگاہ ہوش میں آئی اور تیزی سے روحان کے پاس پہنچی۔ بے تابی سے ہنسکا کو اپنے گلے سے لگا لیا اور بے یقینی سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو محبت سے چومنے لگی۔ تہذیب میری بچی، وہ خوشی سے چور آواز میں بولتی، کبھی اس کے چہرے اور کبھی اس کے ہاتھوں کو محبت سے چومنے لگی۔ ہنسکا کو یہ سب ایک خواب لگ رہا تھا۔ وہ ایک ٹرانس میں بولی، ماں، ہاں میری بچی، تمہاری بدقسمت ماں، 14 سال سے میری آنکھیں ترس رہی تھیں اپنی شہزادی کے دیدار کو۔ شہزادہ روحان کی آنکھیں بھی خوشی اور تشکر کے جذبات سے پرنم تھیں۔ کمرے سے مختلف آوازیں سنتے ہی دو ہم شکل 16 سالہ نوجوان کمرے میں داخل ہوئے۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، سفید کرتا شلوار پر ثقافتی واسکٹ پہنے جو میرون اور مختلف رنگوں سے ڈیزائن کی گئی تھی، پاؤں میں مردانہ سٹائل کی کولا پوری چپل، فوجی کٹ، گہری سبز آنکھیں۔ بڑی حیرت اور اشتیاق سے کبھی ایک دوسرے کو دیکھتے تھے اور کبھی اپنی ماں کی ہم شکل اپنی ہم عمر لڑکی کو۔ ان دونوں کے دماغ میں ایک دھماکہ ہوا۔ دونوں جھٹ ہنسکا کی جانب بڑھے، جوش اور خوشی سے چلائے، ہیزی! ہنسکا نے چونک کر ان دونوں کی جانب دیکھا۔ دونوں ہم شکل کم سے نوجوان تہذیب کی جانب بڑھے اور اسے محبت سے اپنے شانے سے لگایا۔ ہیزی، ہماری ہیزی، آ گئی آپ؟ غزال کہاں ہے؟ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا، وہ آپ کو لے ہی آیا۔ کدھر ہے وہ؟ شاہ غزال کا نام سنتے ہی وہ یک دم چونکی اور اپنے چاروں اطراف کا جائزہ لینے لگی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا اور وہی صدا کا دشمن یعنی آبی پرندہ اس کے سامنے موجود، وہ ایک دم ہی اچھل پڑی۔ جھٹ ہنسکا نے گھبرا کر روحان کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی، پر یہ کیا، وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ جھنجھلا گئی اور چلائی، کیا ہے جادوگر پرندے، ہمیشہ غلط وقت پر ٹپکتے ہو تم۔ میری خوشی تو تم سے دیکھی ہی نہیں جاتی۔ جب مجھے لگتا ہے اب زندگی معمول پہ آنے لگی ہے، تم پہنچ جاتے ہو راستہ کاٹنے والی کالی بلی بن کے۔ نہیں بلی نہیں، بلا، اور وہ بھی باگڑ بلا۔ ابھی وہ مزید کچھ بولتی جب پرندہ غرایا، بس ملکہ بس، اب مزید آپ کی گستاخی برداشت نہیں کروں گا۔ آج شام آپ کا میرے ساتھ نکاح ہے، آپ تیار رہیے گا۔ ہنسکا پہلے تو سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹی، پھر اس کی بات سن کر ایک دم اچھلی جیسے اسے 440 واٹ کا کرنٹ لگا ہو۔ پھر وہ اس پرندے کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگی جیسے کہہ رہی ہو، کیوں پرندے زیادہ ہی جذباتی ہو رہے ہو، کہیں دماغی طور پر کھسک تو نہیں گئے؟ پرندہ اس کی نظروں کو سمجھتے ہوئے دھیرے سے اڑ کر اس کے قریب آیا اور بولا، کیا ہوا شہزادی، ایسے کیوں گھور رہی ہیں؟ نظر لگانے کا ارادہ ہے کیا؟ ہنسکا اس کی باتیں سن کر ہوش میں آئی اور حیرت اور بے یقینی کے مارے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا اور بے اختیار ہی اس کے منہ سے پھسلا، استغفر اللہ۔ پھر بولی، تم پاگل ہو کیا؟ سمندری پرندے، میں تم سے شادی کیوں اور کیسے کر سکتی ہوں؟ پرندہ بڑے اشتیاق سے اس کی باتیں سننے لگا اور بولا، کیوں؟ مجھ سے کیوں نہیں کر سکتی آپ؟ ہنسکا کو اور تو کچھ سمجھ نہ آیا، وہ جھٹ بولی، میں تو دیان کی منگ ہوں، وہ سمندر پر حکومت کرتا ہے، وہ تمہیں مار ڈالے گا۔ یہ سنتے ہی ایک مردانہ کہا کمرے میں گونجا، سچ ملکہ، آپ مذاق تو نہیں کر رہی؟ آپ سچ میں کیا دیان سے شادی کرنا چاہتی ہیں؟ ہنسکا بول کے پھنس چکی تھی، اس لیے ڈھیٹ بنے بولنے لگی، ہاں بالکل، میں دیان سے شادی کروں گی، صرف دیان سے، سمجھے جادوگر پرندے؟ پرندہ سرد مہری سے اسے دیکھنے لگا، پھر بولا، تو ٹھیک ہے، آپ مجھے لکھ کر دے دیں۔ یہ کہہ کر اس نے میز سے کاغذ اور قلم اپنی چونچ میں دبا کر اس کی جانب کیا۔ آبی پرندے نے کاغذ اور قلم اس کے سامنے کیے۔ ہنسکا نے جھٹ قلم پکڑے بغیر سوچے سمجھے سائن کر دیے۔ کاغذ کی تحریر کچھ یوں تھی، میں ہنسکا اپنے پورے ہوش و حواس میں صرف اور صرف دیان سے شادی کروں گی اور ہمیشہ اس کی بن کے رہوں گی۔ آبی پرندے نے وہ کاغذ چونچ میں دبایا اور پھر باہر کی جانب اڑ گیا۔ ہنسکا نے بھی سکھ کا سانس لیا جب اسے دوبارہ پرندے کی آواز سنائی دی،
ملکہ شادی کے لیے تیار ہو جائیے، آپ کی شادی آپ کی من پسند ہستی یعنی جادوگر دیان سے ہوگی۔ اور ہاں، آپ کو بتاتا چلوں، میں ہی جادوگر دیان ہوں، آپ کے بچپن کی منگ۔ اور ہاں، شادی پر آپ کے گھر والے آپ کے ساتھ موجود ہوں گے۔ اب مزید میں کچھ نہیں سنوں گا۔ یہ کہہ کر پرندہ باہر کی جانب اڑ گیا اور ہنسکا سکتے کی حالت میں بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی کہ یہ کیا ہوا؟ اگر یہ دیان ہے تو پھر شاہ غزال کون ہے؟ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اسے دور سے اللہ کی صدا سنائی دی۔ اس نے بے اختیار ہی اپنے قدم اس سمت بڑھا دیے تو اس نے دیکھا وہی وجیح شخص سفید کرنڈی کا کرتا شلوار پہنے اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے پاس آ بیٹھی اور یقین کرنے کی کوشش کرنے لگی کہ کیا سچ میں یہاں کوئی موجود ہے یا کوئی آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ کبھی اپنے کانوں میں انگلی دبا کر چیک کرتی کہ آواز آ رہی ہے اور کبھی مسلح کو چھو کر چیک کرتی۔ وہ وجیح شخص اب اپنی عبادت سے فراغت حاصل کر کے اب اپنی چھوٹی سی باربی ڈال کو دیکھ رہا تھا جو شاید اب بڑی ہو گئی تھی، پر اس کے لیے وہی تھی، اس کی ننھی پری، اس کی بٹیا رانی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ہنسکا کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ اچھلی اور جھٹ روحان کا ہاتھ تھام لیا کہ کہیں وہ پھر سے غائب نہ ہو جائے اور بولی، ہان۔ روحان پہلے تو اس کے منہ سے اپنا نام سن کر حیران ہوا، پھر ایک شفیق مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا احاطہ کر لیا۔ وہ بھی باپ کا شفیق لمس پا کر رونے لگی جب اچانک اس کی نظر جادوگر پرندے اوہو آبی پرندے پر پڑی تو اس نے شدت سے روحان کا ہاتھ تھام لیا۔ روحان کی نظر جب آبی پرندے پر پڑی تو آنکھ سے اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ وہ آبی پرندہ اشارہ پاتے ہی روحان کے پاس آ رکا۔ ہنسکا کو پرندے کی شادی والی بات یاد آئی تو جھٹ فر فر بولنے لگی، خان، اس جادوگر پرندے نے مجھے اپنی قید میں رکھا ہوا ہے اور تو اور اب مجھ سے شادی بھی کرنا چاہتا ہے۔ آپ اس کو اپنی بندوق سے اڑا دیں اور سمندر میں پھینک دیں تاکہ سمندری جانور اس کو کھا جائیں۔ وہ آبی پرندہ تو شوق کے عالم میں اسے دیکھے جا رہا تھا اور یہ بھی کہ کیا خطرناک عزائم رکھتی ہے اس کے بارے میں۔ روحان کبھی حیرت سے غزال اور کبھی ہنسکا کو دیکھتا اور بولا، بیٹا کون سا پرندہ؟ یہاں تو کوئی پرندہ نہیں، یہاں تو صرف غزال ہے، ہمارا غزال، آپ کے بچپن کا منگیتر شاہ غزال۔ اس نے حیرت اور بے یقینی سے اپنے باپ کی جانب دیکھا کہ اس کا باپ بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کی شادی اس مغرور پرندے سے ہو جائے۔ اس نے مڑ کر پرندے کی جانب دیکھا اور اس کی نظروں میں تمسخر دیکھ کے پہلے تو اسے رونا آیا، پھر یکدم ہی طیش میں آ گئی اور جھنجھلا کے اپنے باپ سے بولی، خان، میں دیان کی منگ ہوں، اس گندے پرندے کی نہیں، اور اگر یہ غزال ہے تو دیان کہاں ہے؟ میں نہیں کروں گی شادی اس سے، بالکل بھی نہیں۔ وہ مزید کچھ بولتی جب ایک نحیف لمس اسے اپنے کندھوں پر محسوس ہوا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی باریش بزرگ اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ وہ ان سے مخاطب ہوئی، بڑے بابا جان، یہ دیکھیے ہان کیا کہہ رہے ہیں، میں تو دیان کی منگ ہوں، اس بدتمیز کی نہیں، تو پھر کیوں یہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ آپ دیان کو بلائیے۔ وہ بغیر سوچے سمجھے بولے جا رہی تھی۔ پرندہ وہاں سے خاموشی سے اڑ گیا۔ روحان اور باریش بزرگ نے ایک دوسرے کو تعصب سے دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ باریش بزرگ نے شفقت سے ہنسکا کا ہاتھ تھاما اور ساتھ پڑے سنگ مرمر کے بینچ پر بٹھا دیا جو پنکھ پھیلائے مور کی مانند کھڑا تھا۔ ہنسکا خاموشی سے ان کے ساتھ چل دی اور اپنے باپ کا ہاتھ بھی مضبوطی سے تھام لیا کہ کہیں وہ پھر سے اس کی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو جائے۔ باریش بزرگ نے وہیں سے کڑی ملانا شروع کی جب غار میں ان کی ملاقات ہنسکا سے ہوئی تھی۔ جادوگر بادیان جب محل کی جانب بڑھا تو اس کے ساتھ اس کا بیٹا دیان بھی تھا۔ وہ خطرناک عزائم کے ساتھ محل کی جانب بڑھا تھا کہ روحان کو ختم کر کے بازگہ کو اپنے ساتھ محل میں لے جائے گا۔ اس نے اپنے جادو سے بہت سے خطرناک جانور اپنے قبضے میں کیے ہوئے تھے۔ وہ طاقت کے زوم میں دیان کو ہوا میں اچھالتا اور پھر اسے کیچ کر لیتا، اور کبھی اس کے سمندری جانور۔ اسی طرح 2 سے 4 بار اس نے دیان کو ہوا میں اچھالا اور اچانک دیان بادشاہ کے ہاتھ سے چھوٹ کر سمندر میں جا گرا۔ بادیان پاگلوں کی طرح اپنے اکلوتے فرزند کو ڈھونڈنے لگا، پر وہ بچہ نہ ملا۔ شاید اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ دوسری جانب جب روحان نے واپسی کا سفر باندھا تو خود بھی استخارہ کیا اور مجھے بھی دعا کرنے کی درخواست کی۔ میں نے استخارہ کیا تو مجھے بادیان اور اس کے خطرناک عزائم کا معلوم ہوا۔ میں نے 2 نفل حاجت پڑھے اور اللہ سے مدد مانگنے لگا۔ جب مجھے اپنے نواسے کے رونے کی آواز آئی، میں نے جھٹ آنکھیں کھولی اور اسے اپنی آغوش میں لے کر اس کا سر تھپکنے لگا۔ غزال حادثے میں اپنے گھر والوں کو کھو چکا تھا تو اب وہ بالکل تنہا تھا، اس کا میرے سوا کوئی نہیں تھا۔ کچھ سوچ کر میں ایک فیصلے پر پہنچا
کیوں نہ غزال کو بادیان کا بیٹا بنا کر پیش کروں، تو اس طرح شہزادہ روحان اور باقی سب بھی محفوظ رہیں گے۔ میں نے کچھ آیت پڑھ کر شاہ پر پھونکی اور ساتھ ہی امام ضامن اس کے بازو پر باندھ دیا اور اس کے ماتھے پر عارضی نشان مگرمچھ کا نقش کر دیا۔ گو یہ بہت رسکی تھا، اگر بادیان کو پتہ چل جاتا کہ یہ دیان نہیں شاہ غزال ہے تو اس کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ پر اللہ کی مدد سے بادیان کی آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا اور وہ دیان اور غزال میں فرق نہ کر سکا۔ پر ہمارا پلان تب فلاپ ہو گیا جب آپ کے نانا جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کو وہاں سے لے کر غائب ہو گئے۔ جب تک میں نے روحان کو آ کر سچائی بتائی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ آپ کے نانا آپ کو لے کر سب کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے۔ انہوں نے آپ کے گرد ایک ایسا حالہ بنایا جس کی وجہ سے ہم کئی برس تک آپ سے دور رہے۔ اگلے روز عہد کے مطابق بادیان شاہ کو لے کر محل میں پہنچا اور وہاں تہذیب اور بادشاہ کو نہ دیکھ کر جوش میں آ گیا۔ اس سے پہلے وہ کوئی انتہائی قدم اٹھاتا جب پلان کے مطابق شاہ جادوگر سے بولا، بابا جانی ہمیں فی الحال شادی نہیں کرنی اور نہ ہی یہ جگہ ہمیں پسند ہے، آپ یہاں سے چلیے۔ جادوگر بڑے آرام سے شاہ کی بات مان گیا کیونکہ وہ ایک بار پھر اپنے لختے جگر کو نہیں کھونا چاہتا تھا، لیکن جاتے جاتے دھمکی دینا نہ بھولا کہ وہ تہذیب کو یہاں سے لے جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ میں آپ اور شاہ غزال سے خواب کے ذریعے رابطہ کرتا رہا۔ شاہ چونکہ عمر میں آپ سے بڑا تھا اور نوری علم سے اس کی کافی حد تک واقفیت تھی، اس لیے خواب کو سمجھ کر اپنی خیر خبر سے آگاہ کرتا رہا اور ساتھ آپ کے گھر والوں کو بھی حوصلہ دیتا رہا کہ وہ آپ کو ڈھونڈ کر لے آئے گا۔ آپ چونکہ کم سن تھی اس لیے اپنی سمت نہیں بتا سکتی تھی۔ آپ کو یوں لگتا جیسے میں آپ کی پری کی کہانیوں کا کوئی کردار ہوں۔ آپ اپنے تمام دن بھر کی باتیں یہاں تک معصوم خواہشات کا اظہار کرتی رہتی۔ دھیرے دھیرے وقت گزرنے لگا۔ ایک بار پھر جادوگر بادیان اس ملک میں آیا۔ بادشاہ کو نہ پا کر اس نے اس ملک پر قبضہ کرنا چاہا۔ وہ اس محل اور سرزمین کو بھی کالے علم سے ناپاک کرنا چاہتا تھا۔ ایک بار پھر ہمیں شاہ کی مدد سے آپ کے نانا کے ملک اور اس محل کو اس کے شر سے محفوظ رکھنے کی ترکیب لڑائی۔ گو تمام ملک سمندر کے اندر تھا، پھر بھی ہر ذی روح اللہ کی حمد میں مصروف رہتی، اور جہاں اللہ کا نام لیا جائے وہاں شیطان کا کیا گام۔ شاہ چونکہ بہت کم سن تھا اس لیے اکیلے اس ملک کی باغ دوڑ نہیں سنبھال سکتا تھا، اس لیے بادیان نے کچھ سامری جادوگر غزال کے ساتھ روانہ کیے تاکہ ایک تو وہ شاہ کی حفاظت کریں اور دوسرے اسے خطرناک علم سے متعارف کر سکیں۔ دھیرے دھیرے شاہ جوانی کی سیڑھیاں چڑھنے لگا اور نوری علم کے ساتھ وہ تمام جادوئی کرتب سیکھے جس کی مدد سے وہ آپ کو ڈھونڈ پاتا، اور میرے شاہ نے آپ کو ڈھونڈ نکالا۔ شاہ ہر وقت آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا تھا کیونکہ اس طرح بادیان اور اس کے چیلوں کو اس کی خبر ہو جاتی، تو اس لیے اس نے آپ کے لیے ایک لاکٹ تیار کروایا جو اس وقت بھی آپ کے گلے میں ہے۔ اس کی وجہ سے کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اور شاہ بھی آپ پہ نظر رکھتا۔ یہ سن کر یکدم ہی ہنسکا اچھلی اور اسے وہ تمام القابات یاد آئے جو وہ اکیلے میں اسے نوازتی رہتی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اس کی نقلیں بھی اتارتی رہتی۔ ایک بار پھر سے بارش بزرگ نے اسے اس کے خیالوں کی دنیا سے باہر نکالا۔ وہ پھر سے مخاطب ہوئے۔ اس دن آپ اپنا لاکٹ محل میں چھوڑ گئی تھی تو بہت سے سامری جادوگر خطرناک جانوروں کی شکل اختیار کر کے آپ پہ حملہ آور ہوئے۔ خوش قسمتی سے ہم لوگ محل پہنچ چکے تھے۔ شاہ نے بروقت آپ کو ان خطرناک جادوگروں سے بچا لیا اور بادیان بھی وہاں آ پہنچا کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ شاہ کوئی دیان نہیں بلکہ اس کے دشمنوں کا فرزند ہے۔ یہی سوچتے ہی وہ سب کچھ فنا کرنے کو آ پہنچا، پر اللہ کی مدد اور شاہ کی محنت سے ہم اس مگرمچھ جادوگر کو ختم کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ ساری بات سن کر ہنسکا تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ اسے آبی پرندے کے ساتھ بتائے سارے لمحات یاد آنے لگے۔ اس نے اپنے خیالوں میں اپنے آپ کو دلہن کے روپ پہ سجے سنورے دیکھا اور وہ آبی پرندہ اپنے پروں پر نیلی ویلوٹ کی مردانہ چادر اوڑھے، سر پر ننھا سا صحرا سجائے اس کے ساتھ بیٹھا ہے۔ اس نے ایک جھرجھری لی۔ یہ سوچ ہی اس کے لیے سہانے روح تھی کہ اس کا دلہا ایک پرندہ ہے۔ اس نے وہاں سے اٹھ کر دوڑ لگا دی۔ روحان اور بارش بزرگ نے اس کی خاموشی کو اس کی رضامندی سمجھا، پھر دھیرے سے مسکرا دیا۔ ہنسکا اپنی ہی دھن میں دوڑی جا رہی تھی کہ دو شیطانوں نے اس کا راستہ روک لیا۔ جی بالکل، حتیم اور ادیم نے۔ حیضی پھر بولے، کدھر اور کہاں دوڑی جا رہی ہو؟ شاہ سے ملنے؟ آنکھوں میں شرارت لیے ان دونوں نے ایک دوسرے کو آنکھ ماری۔ ہنسکا پہلے ہی جھنجھلائی ہوئی تھی، پھر تب کر بولی، مجھے شادی اس جادوگر پرندے سے نہیں کرنی، بالکل بھی نہیں۔ پھر بولتے بولتے کچھ خیال آیا تو بولی،
اچھا اگر میں اس جادوگر پرندے سے شادی کر لوں تو کیا وہ انسان بن جائے گا جیسے کہانیوں میں ہوتا ہے؟ لیکن یہ پرندہ کیسے بنا؟ ان دونوں نے آگے بڑھ کر اسے ساتھ بڑے بینچ پر بٹھایا جو جگہ جگہ پورے لان میں مور کی مانند سجے تھے. پھر ادھر ادھر دیکھا اور بڑی رازداری سے اس کی جانب جھکے اور بولے. چونکہ شاہ کی پرورش جادوگر بادیان نے کی تھی، اس لیے شاہ ایک دل پھینک ٹائپ انسان بن گیا. وہ ہر روز سمندر کی سطح پہ آ بیٹھتا اور ہر آنے جانے والی لڑکی کو اپنی باتوں کے جال میں پھنسا لیتا. ایک دن ایک جادوگرنی وہاں آ بیٹھی. شاہ نے اسے بھی دانہ ڈالا، پر وہ جادوگرنی سمجھ گئی اور اسے جادو کے زور سے پرندہ بنا دیا. پھر وہ اور کسی کو کیا دانہ ڈالتا، وہ تو خود دانہ کھانے پہ مجبور تھا. بس تب سے ہی شاہ ایک پرندہ بن گیا، دانہ کھانے والا پرندہ. پر سب اس سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ ان کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ وہ انسان ہے یا پرندہ. ہنسکا منہ کھولے ان دونوں کو حیرت سے دیکھنے لگی. ابھی وہ مزید انکشافات کرتے جب ہنسکا کو اپنے سر پر کوئی چیز محسوس ہوئی. اس نے سر کی جانب ہاتھ بڑھائے تو اس کی چیخ نکل گئی. جی بالکل، صدا کا دشمن اس کے سر پر موجود ان تینوں کو خون خوار نظروں سے گھور رہا تھا. اس سے پہلے وہ کچھ بولتا ہنسکا نے اندر کی جانب دوڑ لگا دی. کمرے میں آ کر اپنے دل پر ہاتھ رکھے وہ اپنی سانسیں بحال کرنے لگی. جب وہ تھوڑی پرسکون ہوئی تو اس کی نظر بیڈ پر پڑے لال عروسی جوڑے پر پڑی. ایک بار پھر وہ تیش میں آ گئی اور جوڑا اٹھائے مورنما کمرے کی جانب چل دی. غصے سے اپنا جوڑا بیڈ پر پٹخا اور جھنجھلا کر بولی. خان، میں نے آپ سے کہا تھا نا مجھے شاہ سے شادی نہیں کرنی. بازگہ جو شام کی تقریب کی تیاریاں دیکھ رہی تھی، کمرے میں گھستے ہی ہنسکا کی آواز اس کے کان میں پڑی. وہ پریشانی سے ہنسکا کی جانب بڑھی اور پھر محبت سے اس سے مخاطب ہوئی. کیا ہوا میری باربی ڈال کو؟ وہ پھر سے وہی الفاظ دہرانے لگی. مجھے اس شاہ سے شادی نہیں کرنی. بازگہ پہلے تو اسے پیار سے سمجھاتی رہی. جب ہنسکا اپنی بات پر قائم رہی تو وہ تھوڑے سخت لہجے میں بولی. کیوں نہیں کرنی؟ کیا خرابی ہے شاہ غزال میں؟ شاہ غزال وہ تو ایک پرندہ ہے، اور وہ بھی جادوگر پرندہ. خان سمجھائے نا آپ ماں جی کو. بازگہ کی برداشت اب ختم ہو چکی تھی اسے سمجھا کے. وہ غصے سے بولی. شادی تو آپ کی غزال سے ہوگی، صرف غزال سے. اور یہ کیا آپ نے ہان لگایا ہوا ہے؟ والد ہیں آپ کے، تمیز سے بابا سائیں بلائیں. ہنسکا سکتے کی حالت میں کبھی اپنی ماں اور کبھی روحان کی جانب دیکھتی، پھر بولی. خان آپ کو کہاں سے بوڑھے لگتے ہیں جو میں انہیں بابا سائیں بلاؤں؟ اماں سین. بازگہ حیرت سے منہ کھولے اپنی چھٹانگ بھر کی بیٹی کو دیکھ رہی تھی، جس نے بازگہ کا ہو بہو روپ ہی نہیں چرایا تھا، مزاج بھی پایا تھا جب وہ ہنسکا کی عمر کی تھی. وہ صدمے سے بولی. تو کیا میں آپ کو بوڑھی لگتی ہوں جو مجھے اماں سین بلا رہی ہیں؟ وہ ترکی بترکی بولی. آپ تو ماں لگتی ہیں، بالکل ماں، وہ بھی مشرقی ماں جو اپنی بیٹیوں کی ہر وقت خامیاں نکالتی رہتی ہیں. میری سہیلیاں بالکل ٹھیک کہتی ہیں. وہ منہ کھلائے بولی. روحان اپنی ہنسی ہونٹوں میں دبائے دونوں ماں بیٹی کو ایک دوسرے سے الجھتے دیکھ رہا تھا. اس نے آگے بڑھ کر دونوں ماں بیٹی کو اپنے حصار میں لیا، پھر محبت سے ہنسکا کے سر پر بوسہ دیا اور بولا. بالکل ویسا ہوگا جیسا ہماری ننھی پری چاہے گی. بازگہ نے جھٹ روحان کی جانب گھورا تو اس نے نظروں سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا. پھر ہنسکا سے بولا. بس اب آپ ریلیکس ہو جائیے اور اپنے کمرے میں جائیے. ہم آپ کی ماں کو منا لیں گے. اب صرف وہی ہوگا جو آپ چاہیں گی. ہنسکا پرسکون ہو گئی. لو یو ہان، یو آر دی بیسٹ فادر ان دس ورلڈ. پھر شرارت سے اپنی ماں کو آنکھ ماری اور اپنے کمرے کی جانب دوڑ لگا دی، کہیں ان کا ارادہ پھر سے نہ بدل جائے. اس کے جاتے ہی بازگہ آنکھوں میں خفگی لیے روحان کو دیکھنے لگی. جب اس نے اسے پیار سے سمجھایا. غصے اور ضد سے صرف چیزیں خراب ہوتی ہیں، آپ اسے چھوڑ دیجیے، وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی. اور ویسے بھی ابھی وہ بہت کم سن ہے، اتنی جلدی کیا ہے آپ کو میری بیٹی کو گھر سے نکالنے کی؟ آخر میں اسے آنکھ ماری تو بازگہ حیرت سے روحان کو دیکھنے لگی. خان، لگتا ہے آپ پہ بھی آپ کی بیٹی کا اثر ہو گیا ہے. دونوں ہی مسکرا دیے. پھر دونوں نے باغیچے کی جانب قدم بڑھا دیے جہاں ان کی بہت سی خوبصورت یادیں تھیں. ہنسکا اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی کہ کہیں اس نے کوئی غلط فیصلہ تو نہیں کیا. جب اسے جانی پہچانی خوشبو محسوس ہوئی، وہ جھٹ دروازے کی جانب بڑھی اور اپنے بابا جان کو دیکھا، جنہوں نے بچپن سے اس کی پرورش بڑے پیار اور محبت سے کی تھی. ایک ریاست کا بادشاہ ہونے کے باوجود ایک عام انسان جیسی زندگی گزاری تاکہ وہ محفوظ رہ سکے. اس کی آنکھیں اشک بار ہونے لگی. وہ ان کے سینے سے لگی ان کا شفیق لمس محسوس کرنے لگی. تھوڑی دیر بعد انہوں نے ہنسکا سے معافی مانگنے کے لیے لب وا کیے اور بولے. میری بچی، مجھے معاف کر دو، میں نے آپ کو اتنا عرصہ آپ کے گھر والوں سے دور رکھا. وہ مزید کچھ بولتے جب ہنسکا نے جھٹ ان کے منہ پہ ہاتھ رکھا اور نفی میں سر ہلانے لگی. نہیں بابا جان، بالکل نہیں، آپ مجھے گناہگار نہ کریں.
آپ نے تو میری پرورش ہمیشہ شہزادیوں کی طرح کی ہے، میرا رہن سہن اور یہاں تک کہ میرے ملبوسات بھی پریوں جیسے بنوائے۔ آپ سب بہت اچھے ہیں، آپ سب جو کہیں گے میں وہی کروں گی۔ بیٹی ہم نے تو جو کیا وہ ہمارا فرض تھا، پر شاہ نے آپ کی خاطر اپنی زندگی خطروں کی نظر کر دی، اس جادوگر کے پاس رہا تاکہ آپ محفوظ رہ سکیں۔ آپ ہم سب کی خوشی کی خاطر ہی مان جائیں۔ پہلے تو ہنسکا سوچ میں ڈوب گئی، پھر بولی، اچھا ٹھیک ہے بابا سائیں، میں اس کھڑوس سے شادی کروں گی، پر میری ایک شرط ہے۔ وہ اس کے نانا تھے، اس کی رگ رگ سے واقف تھے، تو آنکھوں سے تنبیہ کرنے لگے۔ وہ منہ کھلائے بولی، تو پھر ٹھیک ہے، مجھے نہیں کرنی شادی۔ آخر اس کے نانا کو ہی ماننا پڑا۔ انہوں نے باہر جا کر سب کو ہنسکا کی رضامندی سے آگاہ کیا اور ساتھ اس کی شرط سے بھی کہ وہ اپنی شادی پر جینز پہنے گی، تو وہ سب حیرت سے منہ کھولے ایک دوسرے کو تکنے لگے۔ روحان کے چہرے پہ ایک جاندار مسکراہٹ نے احاطہ کیا تو وہ بولا، تو ہاں ٹھیک ہے نا، جیسا ہماری پری چاہے گی بالکل ویسا ہی ہوگا۔ دوسری جانب روحان کے بابا جان یعنی ہنسکا کے دادا بھی اپنی پوتی کے ملنے کی خبر سن کر سمندری محل آ پہنچے۔ سب بہت خوش تھے، ہنسکا بھی اپنے دادا سے بڑے اشتیاق سے ملی۔ اس کے نانا بھی بہت خوش تھے کہ اتنے عرصے بعد بھی ان کا ملک بالکل ویسا تھا جیسا وہ چھوڑ کے گئے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ شرمندہ بھی تھے کہ جلد بازی کی وجہ سے کتنا عرصہ انہوں نے ہنسکا کو اپنوں سے جدا رکھا۔ انہوں نے ہنسکا کے دادا سے بھی معافی مانگی تو انہوں نے رب کی کوئی مصلحت کہہ کے انہیں گلے سے لگا لیا۔ سب بہت خوش تھے، پر ہنسکا کے دادا اسی شش و پنج میں تھے۔ انہیں کافی حیرت تھی کہ وہ اس سمندر میں بآسانی سانس لے رہے ہیں، اور تو اور سمندری جانوروں کی زبان بھی بڑی آسانی سے سمجھ پا رہے ہیں۔ انہوں نے اس کا ذکر ہنسکا کے نانا سے کیا تو وہ دھیرے سے مسکرا دیے اور بولے، یہ جادوئی محل ہے، یہاں قدم رکھتے ہی آپ اس ماحول سے مانوس ہو جاتے ہیں، پھر نہ سانس کی تکلیف ہوتی ہے اور نہ زبان سمجھنے کی دقت۔ انہوں نے یہ سن کر حیرت اور ستائش سے محل کو دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دوسری جانب بارش بزرگ نے پہلے کمرے میں آ کر ہنسکا کا نکاح پڑھایا اور پھر باہر جا کر غزال کا نکاح پڑھایا۔ تھوڑی دیر بعد ادیم اور حتیم کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ دونوں ڈل گولڈ کرتا اور جینز پہنے ہوئے تھے۔ ہنسکا کو جب سٹیج پر لایا گیا تو سب حیرت سے اس انوکھی دلہن کو دیکھ رہے تھے جو بلیک جینز اور بلیک سلک کی ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھی۔ جینز پر اس نے پاؤں کو چھوتا ریڈ سلیو لیس گاؤن پہنا ہوا تھا جس پر جگہ جگہ سجے ڈائمنڈز اس گاؤن کی شان بڑھا رہے تھے۔ سر پر نیٹ کے دوپٹے سے خوبصورت گلاب بنایا ہوا تھا، اس پر نازک سا ڈائمنڈز کا تاج اسے مزید ایلیگنٹ بنا رہا تھا۔ گلے میں نازک سا چوکر، سٹرٹس کانوں میں سجائے، وہ سچ مچ دنیا کی انوکھی پر سٹائلش برائڈل لگ رہی تھی۔ جینز کے ساتھ سول والے ریڈ اینڈ بلیک شوز جن پر جگہ جگہ ڈائمنڈ چمک رہے تھے اور اس کے دراز قد کو مزید نمایاں کر رہے تھے۔ جب ہنسکا کو اسٹیج پر لایا گیا تو اپنی سہیلیوں کو دیکھ کر اسے زوردار جھٹکا لگا جب انہوں نے اسے بتایا کہ انہیں یہاں اس کے ہسبینڈ نے انوائٹ کیا ہے۔ مارے غصے اور صدمے کے ہنسکا کے ہاتھ پسینے سے بھیگنے لگے۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی کہ وہ یہاں سے غائب ہو جائیں یا پھر وہ جادوگر پرندہ یہاں نہ آئے، پر ہر دعا قبول ہونے کے لیے نہیں ہوتی۔ تھوڑی دیر بعد اسے آبی پرندے کی آواز اپنے کانوں میں سنائی دی، ملکہ بہت حسین لگ رہی ہیں آپ، بالکل میرے خوابوں کی ملکہ۔ اس نے دل میں سوچا، اچھا اس پرندے کو بھی خواب آتے ہیں، اور ساتھ ہی اپنی سہیلیوں کا خیال آنے پر تب کر آبی پرندے کی جانب دیکھا، پر اس سے پہلے اس کی سہیلیاں اس کے گرد گھیرا ڈال کر اس سے باتیں کرنے لگی۔ ہنسکا تو مارے غصے اور حیرت کے اپنی بے وفا سہیلیوں کی پیٹھ گھورے جا رہی تھی کہ وہ کیسے اس کو بھول گئیں اور اس آبی پرندے کے ساتھ مصروف ہیں۔ آبی پرندے کا خیال آتے ہی اسے شرمندگی اور بے چینی نے آ گھیرا۔ اب اس کی سہیلیاں اس کا مذاق اڑائیں گی۔ اس نے ڈولفن کو اپنے پاس بلایا اور طبیعت کی خرابی کا کہہ کر جل پریوں کے ہمراہ اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ وہ اپنی سوچوں میں اس قدر گم تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں آئی۔ ٹولپ کی مسحور کن خوشبو نے اس کی توجہ اپنی طرف کھینچی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ اپنے نہیں بلکہ شاہ کے کمرے میں موجود تھی۔ اس نے یہ روم پہلی بار دیکھا تھا، جہازی سائز بیڈ جس پہ وہ بڑی شان سے براجمان تھا۔ وہ اسے وہاں دیکھ کر گھبرا گئی، پھر غور سے دیکھا تو وہ ایک بیڈ کا ہیڈ بورڈ تھا اور کچھ بھی نہیں۔ اس نے ایک دم ہی جھرجھری لی۔ بیڈ بھی اپنی شکل کا بنایا ہے، خود پسند کہیں کا۔ اسے اپنے عقب سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک اجنبی کو اپنی جانب بڑھتے پایا۔ 6 فٹ دراز قد، نشیلی غزالی آنکھیں، صاف رنگت، ہلکے بھورے بال، بلیک جینز پر بلیک شیروانی پہنے۔ وہ اس کی جانب بڑھا تو وہ چیخیں مارنے لگی۔ جب وہ آگے بڑھا تو اس سے پہلے ہی وہ روحان کو آواز دیتی باہر کی طرف دوڑی، ہان ہان۔ روحان اور باقی تمام لوگ ہنسکا کی چیخیں سن کے پریشان ہو کر کمرے سے باہر نکل آئے تو وہ بھاگتی ہوئی روحان کے سینے سے جا لگی اور بولی، ہان کوئی اجنبی میرے کمرے میں گھس آیا ہے۔
روحان نے ہنسکا کے پیچھے دیکھا تو وہاں غزال کو کھڑے پایا۔ وہ شفقت سے بولا، تہذیب، آپ کون سے اجنبی کی بات کر رہی ہیں؟ یہاں تو غزال ہے۔ پھر روحان کی نظر شاہ حتیم اور شاہ عدیم پر پڑی، جو آنکھوں میں شرارت لیے اپنی ہنسی دبانے کے چکر میں لال ہو رہے تھے۔ ان دونوں سے ہوتے ہوئے اس نے شاہ غزال کو دیکھا تو وہ بھی کچھ بے چین نظر آیا۔ روحان چہرہ شناس تھا۔ اس نے ہنسکا کو ساتھ پڑے صوفے پر بٹھایا اور پھر ساری بات پوچھنے لگا۔ جب اس نے اجنبی کی جانب دوبارہ دیکھا تو وہ اسے آنکھ کے اشارے سے خاموش رہنے کا کہنے لگا، پر وہ تو ہنسکا تھی، وہ کیوں چپ رہتی؟ اور آج تو موقع تھا اس پرندے نما انسان سے گن گن کر بدلہ لینے کا۔ اس نے سمندر سے لے کر نکاح تک کی ساری ردات سنا دی، وہ بھی 4-5 مثالوں کا تڑکا لگا کے۔ شاہ تو حیرت سے اس کے جھوٹ سنے جا رہا تھا۔ روحان نے شاہ کی جانب دیکھا جیسے تصدیق چاہ رہا ہو۔ اس نے سر کو خم کر دیا تو ہنسکا پھر سے بولی، ہان آپ اس سے پوچھیے کہ اس نے مجھے اتنا عرصہ پریشان کیوں کیا؟ اور تو اور ہان، اس نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں یہاں سے کہیں گئی تو یہ آپ سب کو مار ڈالے گا۔ اس سے زیادہ وہ اور انکشافات کرتی جب باہر سے پینگوئن شاہ کی آنکھ کا اشارہ پاتے ہی اس کو جلدی سے آبدوز میں بٹھاتا وہاں سے غائب ہو گیا۔ باریش بزرگ نے ایک آنکھ اٹھا کر شاہ کی طرف دیکھا، جیسے استفسار کر رہے ہوں، بولو میاں، یہ پرندے کا کیا ماجرا ہے؟ شاہ ان کا اشارہ سمجھ کر بولا، وہ بابا جانی، میں اپنے جادوئی کرتب کی مشق کر رہا تھا جب مجھے اپنے قریب تہذیب کی موجودگی کا احساس ہوا۔ چونکہ میں فی الحال پرندے کے بھیس میں تھا، ابھی میں اسی شش و پنج میں تھا کہ کیسے تہذیب کو اپنے ساتھ لے جاؤں یا اسے ساری حقیقت سے آشنا کر دوں۔ اس سے پہلے ہی اس نے مجھے کوئی پرندہ سمجھ کر میری جانب دوڑ لگا دی تو مجھے اپنا کام آسان لگا۔ میں نے سوچا تھا کہ جلد اس کو سچ بتا دوں گا، لیکن موقع نہیں ملا۔ حتیم اور عدیم اس بات سے واقف تھے۔ میں نے ان کے آتے ہی ان کو تمام سچائی سے آگاہ کر دیا تھا کہ یہ اس کو حقیقت بتا کر اس کو شادی کے لیے تیار کر لیں، پر ان دونوں نے تو اس کی تصدیق کر دی کہ میں سچ مچ کا ایک پرندہ ہوں، وہ بھی پتہ نہیں کس جرم میں بنا ہوں، اور یہ بھی کہ میں کبھی انسان نہیں بن سکتا۔ روحان نے خفگی سے ان تینوں کو گھورا تو حتیم اور عدیم نے فوراً اپنے کان پکڑ لیے اور شاہ نے بھی شرمندگی سے سر کو جھکا دیا۔ تو روحان شاہ کی جانب بڑھا اور اس کے کاندھے پر اپنائیت سے بازو پھیلا کر بولا، شاہ، رشتے اعتبار اور محبت پر بنتے ہیں، جھوٹ اور دھوکے پر نہیں۔ میں آپ سے امید کرتا ہوں آپ آئندہ اس بات کا خیال رکھیں گے۔ شاہ نے دھیرے سے سر کو خم کر دیا اور پھر اس جانب چل دیا جہاں پینگوئن ہنسکا کو لے کر گیا تھا۔ حتیم اور ادیب نے بھی وہاں سے کھسکنا چاہا تو بازگاہ نے انہیں روک لیا اور ان کے کان پکڑ کے بولی، شرم تو نہ آئی آپ دونوں کو شاہ کے ساتھ مل کر اپنی بہن کے ساتھ ایسا مذاق کرتے ہوئے؟ میں بھی کہوں میری بچی کیوں شادی سے انکاری ہے؟ روحان نے آگے بڑھ کر ان دونوں شیطانوں کو بازگاہ کے اتاب سے بچایا تو وہ دونوں بھی رفو چکر ہو گئے۔ پھر روحان دھیرے سے مسکرا دیا۔ بازگاہ بس اپنے شوہر کو گھوریوں سے نوازتی ہی رہ گئی، کیونکہ اس کو کچھ کہنا فضول تھا۔ نہ روحان کبھی خفا ہوتا تھا اور نہ ہی زیادہ دیر بازگاہ کو خفا رہنے دیتا تھا۔ تہذیب منہ کھلائے پینگوئن کے ساتھ سمندر کی سیر کر رہی تھی جب آبدوز ایک خوبصورت سیپ سے سجی کشتی کے پاس آ رکی جو لال گلاب اور ٹیولپ سے سجی تھی۔ وہ ایک دم ہی تازہ دم ہو گئی، کیونکہ اچھی خوشبو ہمیشہ ہی اس کی کمزوری رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر کشتی کی جانب قدم بڑھا دیے، پر اندر شاہ غزال کو دیکھ کر غصے سے مڑی جب اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور کشتی میں لا کر بینچ پر بٹھایا۔ وہ کچھ بولتی اس سے پہلے ہی اس نے اس کے منہ پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروایا، پھر تھوڑا دور ایک گھٹنا نیچے ٹیک کر اس کے سامنے بیٹھا اور بولا، ملکہ تہذیب، ہم اپنے تمام رویوں کی آپ سے معافی مانگتے ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیجئے، ہم آئندہ آپ کا اعتبار نہیں توڑیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک نفیس سی رنگ ہنسکا کی جانب بڑھائی جس میں بلیک ڈائمنڈ جڑا تھا۔ ہنسکا بے اختیار ہی بولی، بیوٹیفل، اور ہاتھ بڑھا کے وہ رنگ لینی چاہی۔ جب شاہ غزال نے رنگ پیچھے کی جانب کھسکائی تو ہنسکا کا منہ کھل گیا۔ وہ آنکھوں میں خفگی بھرے حیرت سے اسے تکنے لگی جب اس نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام کر اس کی انگلی میں رنگ پہنا دی۔ پھر ہنسکا کا ہاتھ پکڑ کر اس کو کھڑا کیا اور سمندر کی اس سطح پر لے آیا جہاں اس نے پہلی بار ہنسکا کو دیکھا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے اس کو تمام سچائی سے آگاہ کرنے لگا اور یہ بھی انکشاف کیا کہ وہ تب سے ہی اس پر نظر رکھے ہوا تھا جب وہ صرف 5 سال کی تھی۔ اس نے اپنے علم سے اس کو ڈھونڈ نکالا تھا، پر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا جب تک ہنسکا سمندر کے پانی میں قدم نہ رکھے۔ پھر وہ دونوں خاموش باتیں کرنے لگے۔ جانے کتنی دیر گزر گئی، خاموشی سے ایک دوسرے کو تکتے، جب ہنسکا بولی، شاہ اب تو سب ٹھیک ہو گیا ہے، کیا اب بھی آپ سمندر کے اندر ہی رہیں گے؟
غزال نے اپنی غزالی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا اور بولا، ملکہ یہ تمام جانور میرے ساتھ ہی بڑے ہوئے ہیں اور ہمارے ہر دکھ سکھ کے ساتھی ہیں، ان سے دوری؟ یہ کہہ کر اس نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں۔ ہنسکا کو شرمندگی نے آ گھیرا کہ وہ کتنی خود غرض ہے، جس نے اس کے لیے ساری زندگی داؤ پر لگا دی، اور وہ اپنوں کے ملتے ہی، یہ سوچ آتے ہی اس نے فوراً شاہ غزال کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، پھر بولی، مجھے یہ جگہ بہت پسند ہے، میں یہاں سے کہیں بھی نہیں جاؤں گی، اور اگر آپ نے بھی جانے کی کوشش کی تو آپ کی جان نکال دوں گی۔ انگلی اٹھا کر اس کو تنبیہ کرنے لگی۔ غزال حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ چاند کی مدھم روشنی میں وہ سچ مچ کی کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ اس نے نظریں چرائیں اور بولا، اچھا پہلے پکڑ کر تو دکھاؤ۔ ہنسکا بولی، یہ کیا مشکل ہے؟ ہاتھ بڑھا کر اس نے جیسے ہی غزال کا بازو تھامنا چاہا تو اس کے ہاتھ فضا میں ہی رہ گئے تھے، کیونکہ وہ صدا کا دشمن آبی پرندہ بن کے اڑ چکا تھا۔ وہ ادھر ادھر اس کو ڈھونڈنے لگی جب اسے اپنے کان میں ایک مردانہ گنگناہٹ سنائی دی۔ جانم دیکھ لو مٹ گئی دوریاں، میں یہاں ہوں، یہاں ہوں، یہاں ہوں، یہاں۔ ہنسکا بغیر پیچھے مڑے اپنا ہاتھ اس کے بالوں تک لے گئی۔ جب اس کا ہاتھ فضا میں ہی کسی مضبوط ہاتھ میں آ گیا اور وہ بولا، نہ ملکہ نہ، یہ گستاخی نہیں، اور یہ کہہ کر اس نے ہنسکا کی انگلی پکڑ کر اس کو گھمایا تو وہ دھیرے سے گھوم گئی، پھر کھلکھلا کے ہنس دی۔ وہ دونوں اس ماحول کا ایک حسین اور دلکش حصہ لگ رہے تھے۔ سمندر کی لہریں اور 14ویں کا چاند بھی ان کو دیکھ کر مسکرا دیا اور ان کی خوشیوں کی دعا کرنے لگا۔ تو کیسا لگا آپ کو 2004 سے 2012 تک کا سفر؟ جی بالکل، نیلی جھیل کے عجیب لوگ لکھی تھی میں نے 2004 میں، اور آبی پرندہ لکھی گئی ہے 2012 میں۔ آپ کو ہمارے ریڈر یعنی کہ نادیہ صبا اور ہمارے ویڈیو ایڈیٹر کی کاوش کیسی لگی؟ ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہاں، اگر آپ بھی ویڈیو ایڈیٹنگ کرنے کا شوق رکھتے ہیں یا آپ وائس اوور کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے ان نمبرز پہ ضرور رابطہ کیجیے گا۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 032463542626۔ اینڈ میں صرف یہی کہوں گی کہ زندگی بہت خوبصورت ہے، اور زندگی گزارنے کے لیے آنکھوں کی نہیں، خوبصورت دل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ نگہبان۔